बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम चैनल उर्दू पर खुश आमदीद। प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ैन अब्बास पेश खिदमत है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ दो इंतहाई काबिल तजुर्बाकार डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिनमें हमारे रेगुलर जीपी डॉक्टर साकिब महमूद साहब मौजूद हैं, और इनके साथ साथ आज हमारे साथ एक और डॉक्टर जो कि कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर साकिब गनी, ये भी हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, आप सबको माह रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे की मुबारकबाद हो। आज ये अशरा जो माह रमज़ान का जो दूसरा अशरा है, इसको मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो पहला अशरा है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा। अल्लाह ताला आपको इस अशरे से भी मग़फ़िरत हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करे। माह रमज़ान के बारे में एक शेर, बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आता है कि तुझ पे सदके जाऊं रमज़ां, तू अज़ीम शान है, कि खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। तुझ पे सदके जाऊं रमज़ां, तू अज़ीम शान है, कि खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें। माह रमज़ां बरकतों और रहमतों की कान है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम अपने डॉक्टर साहब को यहाँ पे आज आने का शुक्रिया अदा करते हैं, और उस गुफ्तगू का आगाज़ से करते हैं कि इन्होंने ये फ़ील्ड चूज़ क्यों की। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन, और माह रमज़ान की आपको मुबारकबाद। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपको डॉक्टर बनने का ये पेरेंट्स ने कहा था या आपने अपनी खुद ख्वाहिश पे डॉक्टर बने? जी वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी और आपकी पूरी टीम को रमज़ान मुबारक, और सुनने वालों को भी। तो शुक्रिया दावत देने का। और बना तो मैं डॉक्टर अपनी ही मर्ज़ी से हूँ, और मेरा ही शौक़ था, लेकिन वालिदैन ने कभी भी मुझे इसमें पुश नहीं किया, और कभी ये नहीं कहा कि ज़रूर डॉक्टर बनो, जैसा कभी कभी होता है। मुझे बचपन से कहा गया था कि जो करना है करो। तो मेरा रुझान मैथ्स फ़िज़िक्स की तरफ काफ़ी था, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, लेकिन मेडिसिन से भी लगाव था। फिर वालदा मेरी बीमार हुई, एक वक्त ऐसा आया, तो उस दौरान काफ़ी मेरा मिलना रहा डॉक्टर से, अस्पताल आना जाना, तो मेरा रुझान काफ़ी बढ़ गया, और उसने मेरा फ़ैसला आसान कर दिया, और उस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, मैं भी इसी फील्ड में आना चाहूँगा। अच्छा, बिल्कुल कहा जाता है अक्सर, आप अगर खुदा न खास्ता अगर हॉस्पिटल्स का आना जाना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो आप आधे डॉक्टर बन ही जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सारी न्यूज़ वही बातचीत मेडिसिन के बारे में सुनने को मिलता है, बहुत सारे पेशेंट्स को आप देखते हैं। डॉक्टर साहब, आप अपना बताइए, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? आप जी, भी जी। अपनी खुशी से आए मेडिकल में, या फिर पेरेंट्स ने कहा नहीं बनना डॉक्टर ही है? असल में मुझे जो था शौक़, हमेशा से चीज़ें बनाने का शौक़ था, तो मुझे था कि मैं या तो आर्किटेक्ट बन जाऊँ या फिर इंजीनियर। उसके बाद फिर मेरे जो वालिद थे वो कहते थे कि नहीं, तुम एरोनॉटिकल इंजीनियर बनो, क्योंकि वो अच्छा। एयरफोर्स में थे। फिर ऐसा हुआ कि मैं भी सोच ही रहा था कि क्या करूँ, कि टीवी में प्रोग्राम एक आता था उस ज़माने में जब मैं छोटा था, तो वो जैसे आपके यहाँ पे कैजुअल्टी आता है, इस तरह का वो प्रोग्राम था डॉक्टर के बारे में। तो उसमें एक डॉक्टर को बिल्कुल बताया था कि डॉक्टर क्या करता है, सेविंग लाइफ, ये वो। तो वो मैं हर हफ्ते बगैर नावा के उसको देखता रहता था। वो देख देख के मुझे आहिस्ता आहिस्ता शौक़ हुआ। उसमें जो डॉक्टर को प्रोजेक्ट किया था कि भाई ये ही इज़ एवरीथिंग हीरो, इस तरह से ना, तो डॉक्टर मुझे होते तो हीरो बिल्कुल, हैं, और तो आपको मुझे हीरो बनने का शौक़ तो था। मुझे शौक़ था, इसलिए मैंने कहा कि चलो डॉक्टर तो बनते हैं। रमज़ान कैसा गुजरा आपका? रमज़ान अच्छा है? बिल्कुल। तो रमज़ान कैसे गुजारते हैं डॉक्टर साहब? आपकी तो बड़ी मसरूफ़ रूटीन होती है, ज़ाहिर है एज ए जीपी जी, जी। सारा दिन भाग दौड़ होती है, तो किस तरह से रमज़ान को मैनेज करते हैं? बस कर लेते हैं वो, बिल्कुल जब हमारा जब काम शुरू होता है तो उस वक्त चलता है कि अब अंधेरा हो गया। कंटिन्यूअस वो वर्क रहता है हमारा, मरीज़ आते जाते रहते हैं, तो पता ही नहीं लगता है। तो ये फास्टेस्ट वे है टाइम गुजारने का। ज़बरदस्त। नाज़रीन, जी। आपको रिमाइंड करते चलें कि ये एक लाइव ट्रांसमिशन है, जिसमें आप लाइव कॉल्स के थ्रू इसमें शमूलियत कर सकते हैं। हमारे दो इंतहाई काबिल तजुर्बाकार यहाँ पे डॉक्टर्स कंसल्टेंट्स मौजूद हैं, जिनसे आप कोई भी मेडिकल रिलेटेड सवाल कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। इनसे पूछते हैं इनकी अपनी प्राइवेट लाइफ में एज ए डॉक्टर इनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, और क्या कुछ इनको मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। डॉक्टर साहब, एज ए सर्जन स्पेशली, अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सर्जन और कार्डियोलॉजिस्ट फ़र्क है, बिल्कुल ऐसा ही है ना? मामूली सा फ़र्क है, हाँ बिल्कुल। जी, डिपेंड करता है आप किस स्पेशलिटी में काम तो कर रहे हैं। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट आप ज़ाहिर है लोगों की ज़िंदगी को आपके हाथ में होती है, उस वक्त बड़े मुश्किल डिसीजंस भी करने पड़ते होंगे, तो क्या ये काम में मुश्किल नहीं लगता आपको जब आप स्पेशली किसी की ज़िंदगी के साथ उस वक्त आप डिफाइनिंग मोमेंट होता है? देखिए, ज़िंदगी तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में, हमारा ईमान है, लेकिन हाँ, हमें वसीला बनाया गया है कि हम कोशिश करें हर एक की ज़िंदगी बचाने की।
تو مشکل فیصلے ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، کمپلیکس مریض بھی ہوتے ہیں، لیکن ہماری ٹریننگ بھی اسی لیے ہے، جو وقت ہم نے لگایا ہے اوور دی ایئرز سیکھنے کے لیے، وہ مقصد یہی تھا کہ ان مشکل مراحل میں صحیح فیصلہ کیسے کیا جائے. تو مشکل وقت میں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ پیشنٹ کیا چاہتا ہے، پیشنٹ کے لیے بہتر کیا ہے. تو تھوڑا وقت لے کے اپنے کولیگ سے مشورے کر کے بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن ضرور مشکلات آتی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیلڈ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر شوق ہو، ڈیڈیکیشن ہو، تو آپ اس مشکل کو بھی انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ اس چیلنج کو ڈیل کرنے میں ہی ایک اپنا مزہ ہے. ڈاکٹر صاحب رمضان میں جو ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کے لیے آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اگر کسی کو ریئلی سویئر کنڈیشن ہے ہارٹ ریلیٹڈ، تو ان کو کیا روزہ رکھنے میں کوئی دقت ہو تو کیا کرے وہ؟ اس میں دیکھیں مریض پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور ان کی ہارٹ کی کنڈیشن پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ہارٹ کی تو بہت کنڈیشنز ہیں، اور اس میں مریض بالکل سٹیبل بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ سٹیبل ہیں اور کئی مہینوں سے، سالوں سے سٹیبل ہیں اور میڈیسنز لے رہے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے روزہ رکھنے میں، وہ رکھ سکتے ہیں روزہ. بس بہت احتیاط اس چیز کی ضروری ہے کہ وہ دوائیاں نہ اپنی بھولیں، کیونکہ رمضان میں آپ کی نیند کا پیٹرن چینج ہو جاتا ہے، آپ کے کھانے کے اوقات بدل جاتے ہیں. کچھ لوگ دوائیاں لینی بھول جاتے ہیں یا اس وہم میں رہتے ہیں کہ شاید دوائیاں 1 مہینے کے لیے چھوڑ دیں تو بھی ٹھیک. یہ بالکل غلط چیز ہے. تو دوائیاں لیں تاکہ وہ سٹیبل رہیں. بالکل. اس کے برعکس اگر مریض انسٹیبل ہے یا اس کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہی آج کل میں، یا اگر ہسپتال سے بھی کچھ دن پہلے ہی ڈسچارج ہوا ہے، تو کوئی ممانعت نہیں کہ وہ روزے بعد میں پورے کر لیں. اس کی اجازت بھی ہے، اور میرا خیال ہے بہتر بھی یہی ہے کہ وہ اپنی صحت پہلے ٹھیک رکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کھانے کے لیے کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈاکٹر ثاقب کا تو مجھے پتہ ہے، ان کے ساتھ جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو ہمیں ہر وقت ڈر لگا ہوتا ہے اس میں شوگر زیادہ ہے، اس کو آپ کا پورشن، کھانے کا پورشن کم ہونا چاہیے. ایون کہ ہم کہیں واک بھی کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں گاڑی دور پارک کرو تاکہ آپ چل کے زیادہ جائیں، آپ کے باڈی وہ موومنٹ ہوتی رہے. تو یہ چیزیں آپ بھی تجویز کرتے ہیں، کیا ان کو خود بھی فالو کرتے ہیں؟ تو پہلے سوال کا جواب تو بالکل ہے یس، میں تجویز کرتا ہوں. لیکن دوسرا سوال ذرا مشکل ہے کہ کیا میں خود بھی فالو کرتا ہوں. تو آئی کنفیس کہ دیکھیں، ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن کہیں کہیں بے احتیاطی ہوتی ہے. اور یہ ہماری کیونکہ ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ چٹپٹی اور مزیدار چیزیں کھانا، لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا کم کر سکیں اور کم مقدار میں کھائیں. بے شک ایک سے زیادہ دفعہ کھا لیں. افطار ضروری نہیں کہ آپ نے 15 منٹ میں ہی ختم کرنی ہے. آپ تھوڑا سا افطار کریں، مغرب کی نماز پڑھیں، ریسٹ لیں، اور اس کے بعد کھانا کھا لیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ کھانے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کے گھر والے تنگ نہیں آ جاتے کہ اچھا یہ نہیں کھانا، یہ چیز بہتر نہیں ہے، اس میں ڈائبٹیز ہو سکتی ہے، اس میں شوگر لیول زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں آپ کا کولیسٹرول بڑھ جائے گا؟ کیونکہ آپ تو سارا دن پیشنٹس کو دیکھتے ہیں جس میں ڈفرینٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور پلس اس پہ ٹاپ آف دیٹ کہ آپ کا اپنا جو انٹرسٹ ہے وہ ڈائبٹیز میں ہے. تو گھر والے کس طرح سے آپ کے ساتھ سروائیو کرتے ہیں؟ وہ ان کو میں نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. اچھا، ان کو آزادی ہے. ان کو آزادی دی ہوئی ہے. اچھا، تو پیشنٹس کے ساتھ صرف انہیں کو صرف سختی ہے انہیں کی پہ. جی جی. تو ویسے گھر میں جب آپ جاتے ہیں بھابھی کے لیے کوئی اسٹرکٹ گائیڈنس ہے کہ کھانا اس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایکچولی وہ ساری میری چیز دیکھ کے سب کچھ ان کو خود ہی آئیڈیا ہو گیا ہے کہ کیا چیز ہیلدی لیونگ ہے، اور وہ اب چیزیں کرتے ہی ایسے ہیں. انفیکٹ وہ مجھے بتاتی ہیں کہ بھئی یہ اب ٹھیک نہیں، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کرو. ہیلدی چیزیں جو ہے، مطلب ٹو بی آنیسٹ جو ہے کہ کبھی کبھی میں بھی بہت کیئرلیس ہو جاتا ہوں. سنا ہوگا آپ نے کہ چراغ تلے اندھیرا. تو وہ مجھے بلکہ بتاتی ہیں کہ بھائی یہ چیز نہیں کھاؤ، یہ اس میں یہ ہے، فیٹ کنٹینٹ ہے اس کے اندر، یہ ہے، وہ ہے، اس کے اندر شوگر تھی. دیٹ از ویری ٹرو. میں بلکہ ڈاکٹر صاحب کے فیملی کے ساتھ ملنا جلنا ہوا تو ان کے بیٹے بھی نا، وہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے، آئی تھنک مائی شوگر لیول از گوئنگ ڈاؤن، آئی تھنک اٹس بیکاز آف دس. وہ اسپیشلی میڈیکل ٹرم یوز کر رہے ہیں، آئی تھنک آئی نیڈ ٹو چیک مائی بلڈ پریشر. اتنا چھوٹا بچہ ہے، 10 سال ماشاء اللہ، 10 سال کا بچہ، اس کو یہ سارا نالج اور یہ ساری انفارمیشن ہے. ادھر گھر میں چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہے؟ آپ کے بچے ہیں؟ ہاں نہیں، بچے تو نہیں، لیکن اگر آپ گھر میں دیکھیں تو ضرور یہ جن لوگوں میں آپ اٹھے بیٹھے ہیں رجحان ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو مثلاً میرے والد کا تعلق ایئر لائن سے تھا، تھوڑی سی مجھے ایئر لائن کی نالج اگر ہے تو اس وجہ سے ہے. اسی طرح میرے جو دوست احباب ہوں یا وائف لے لیں، وہ میری وائف بھی جیسے آپ نے کہا نیم حکیم خطرہ جان بن جاتے ہیں لوگ، اب سیکھ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو دوائیوں کی تھوڑی انڈرسٹینڈنگ آ جاتی ہے کہ کون سی دوائی کہاں استعمال کرنی ہے. تو یہ ضرور ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو ان کی صحبت سے اثر ضرور ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ایز اے کارڈیولوجسٹ آپ سرجریز کرتے ہیں، کی ہول سرجری جو ہے یہ کتنی سکسیزفل ہے، اور کتنا عرصہ یہ اسٹنٹ اگر اس کی ہول سرجری کے تھرو ڈالتے ہیں، کیا یہ لائف ٹائم ٹھیک رہتا ہے یا اس کو پھر دوبارہ کوئی نہ کوئی ریپیئر کرنا پڑتا ہے، اس کو چینج کرنا پڑتا ہے ان فیوچر؟ یہ جو آج کل ہم اسٹینٹس ڈالتے ہیں، دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ اسٹینٹس کی کوالٹی بھی امپروو ہو گئی ہے،
ٹیکنالوجی امپروو ہو گئی ہے, پروسیجر کی جو ٹیکنیکل اسپیکٹس ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں, تو سکسیس ریٹ بڑھتا جا رہا ہے. تو سکسیس ریٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کی عمر بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو لوگ زیادہ عرصہ زندہ رہ رہے ہیں, تو زیادہ عرصہ رہ رہے ہیں تو بیمار بھی زیادہ ہو رہے ہیں. لیکن یہ کہ اسٹینٹ اگر آپ ایک بار ڈالیں ہیں تو اسٹینٹ تو آپ کی باڈی میں لائف ٹائم زندگی بھر کے لیے ہے. صحیح. لیکن احتیاط نہ ہو یا دوائیاں وقت پہ نہ لی جائیں یا ویسے ہی بیماری کے بڑھنے کی وجہ سے اسٹینٹ میں اثرات آ سکتے ہیں, بلاک ہو سکتا ہے, اسٹینٹ کے آس پاس کی جو بلڈ ویسل ہے اس پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ دوبارہ بھی اسٹینٹ ڈالنا پڑے یا بائی پاس سرجری کرنی پڑے, یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے. لیکن زیادہ تر لوگ الحمدللہ ٹھیک ہی رہتے ہیں ایز لانگ ایز کہ شروع میں آپ کا پروسیجر ٹھیک تو ہے. آپ کو میڈیکل فیلڈ میں کتنا عرصہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ڈاکٹر بنے ہوئے تو مجھے تقریباً اب 20 سال ہو گئے ہیں, اور آپ نے میری عمر اس سے اندازہ ہو گئی ہوگی. لیکن کارڈیولوجسٹ بنے ہوئے ایز اے کنسلٹنٹ یونائٹڈ کنگڈم میں مجھے تقریباً 4 سال ہو گئے. اچھا, اور آپ نے کارڈیولوجسٹ کو ہی کیوں ایز اے ہارٹ سرجری کو کیوں چوز کیا, ہارٹ ریلیٹڈ کوئی بھی چیز؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ میں جب میڈیسن پڑھ رہا تھا تو میرے خیال میں 3rd ایئر میں تھا, میں نے اس وقت سے سوچا تھا کہ شاید میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ بننا چاہوں گا. شاید اس کی ریزن یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا, مجھے آپ نے کنفیوز تو نہیں کیا کہ وہ جو دل دینے والی بات کو آپ نے شاید اس سے شاید کو پتہ چل جائے؟ ہاں, دل دینے والے دل جوڑنے ان چیزوں کے شوق سب کو رہتے ہیں. نہیں, لیکن کیونکہ مجھے ہینڈ آئی کوآرڈینیشن شاید میری اچھی ہے, مجھے چیزیں کھیلنے کا اور گیمز کھیلنے کا شوق رہا ہے ہمیشہ. اور کارڈیولوجی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں میتھس اور فزکس کافی انوالوڈ ہے, تو ہمیشہ میرا شاید اس وجہ سے بھی رجحان رہا. پلس شاید یہ کہ ہر انسان کی اپنی فطرت ہوتی ہے. مجھے ایک کام روز کرنے میں دقت ہوگی. کارڈیولوجی میں ایک دن مریضوں سے بیٹھ کے کلینک میں بات کرتا ہوں, تو دوسرے دن میں تھیٹر میں آپریٹ کرتا ہوں, تو تیسرے دن کوئی کمپلیکس کیسز کی میٹنگ ہینڈل کرتا ہوں. تو مجھے یہ ایک ورائٹی ملتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ایک کہنا چاہیے ہر وقت ایک اسٹریس فیکٹر رہتا ہے, اور وہ شاید مجھے ایکسائٹ کرتا ہے. اچھا, رمضان کے حوالے سے یہاں پہ آپ کو کوئی لگتا ہے کہ فیسلٹیز یا لوگ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہاسپٹلز میں یا ان GP سرجریز, جب آپ کے ساتھ ظاہر پیشنٹس ہیں اور دوسرے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں, روزے نہیں رکھتے, وہ آپ کی سچویشن کو یا کنڈیشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں؟ ایکچولی ان کو آئیڈیا نہیں, کیونکہ اور دوسرے ریلیجنس میں بھی روزہ ہوتا ہے تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ شاید پانی وانی تو پی سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم کہ کمپلیٹلی ممنوع ہے کہ نہ پانی اور کھانا پینا کمپلیٹلی. تو بہت سارے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ اس کے کیا کیا چیلنجز ہوتے ہیں رمضان میں, خاص طور مریض ہوں. اچھا, آپ کے بھی ہاسپٹل میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے ایسا, اور ٹھیک کہا, یہ بھی ثاقب ہے, میں بھی ثاقب, ایسے اتفاق آج ہے. لیکن انہوں نے ٹھیک کہا کہ جو نان مسلمز ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم پانی پی سکتے ہیں. جب ان کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ پانی بھی نہیں پی سکتے تو وہ ہمیں تھوڑی بیچارگی سے دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں بیچارے آج سروائیو کیسے کرے گا. لیکن احساس ضرور کرتے ہیں. اچھا, رمضان کے ایک بڑے ٹیکنیکل سا کویسچن ہے کہ ظاہر ہے رمضان تو اسپرچولی ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں, لیکن میڈیکل ریلیٹڈ اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایز اے ڈاکٹر اس میں کتنے فوائد ہیں؟ بہت اچھا سوال. میرا خیال ہے اگر اس اینگل سے سوچا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں موقع دیا ہے انسانیت کی خدمت کرنے کا, تو آپ دیکھیں نا حقوق العباد اور حقوق اللہ, اس میں حقوق العباد کی زیادہ ویلیو ہے. تو اگر آپ انسان کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ صرف جاب پہ جاتے ہوئے نیت کر لیں کہ آج جو میں نے خدمت کرنی ہے انسان کی وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے, تو 70 گنا اس کا بالکل نیتوں کا بہت بڑا. تو یہ رمضان کی برکات بھی اپنی جگہ ہیں, لیکن آپ بالکل ٹھیک کریں. ویسے بھی رمضان سے ہٹ کے بھی ایمانت اور دیانت سے کام کرنا ایک عبادت ہے, رمضان میں کرنا اس کا زیادہ ریوارڈ ہے. بالکل. لیکن جو رمضان کے روزے ہیں, آپ ظاہر روزہ رکھتے ہیں, سارا دن نہیں کچھ کھاتے, اس کا آپ کی باڈی کے اوپر کیا افیکٹ آتا ہے ایز اے میڈیکل ٹرمز میں؟ تھکاوٹ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے, آپ کا کانسنٹریشن لیول افیکٹ ہو سکتا ہے بالکل. اس میں بھوک اور پیاس تو دیکھیں اس ملک میں اتنی زیادہ نہیں تنگ کرتی, کیونکہ یہ ذرا ریلیٹیولی ٹھنڈے ملک ہیں اور ہم نے بچپن میں گرم ملکوں میں روزے رکھ کے ہمیں عادت ہوئی ہے. لیکن جو نیند کی کمی ہے وہ آپ کو تھوڑا زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے. لیکن میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ آپ کام پہ بزی رہیں تو وقت گزر جاتا ہے, جیسے ثاقب بھائی نے پہلے کہا. بالکل بزی رہے تو واقعی روزے کا پتہ نہیں چلتا, اور آج کل تو ویسے شکر اللہ کا کہ ویدر اتنا اچھا ہے کہ یہاں پہ روزے کا ویسے بھی پتہ نہیں چلتا, اور ریلیٹیولی ابھی روزے کی ڈیوریشن بھی کم ہے, ان لائک سمر میں تو بہت لمبا روزہ ہوتا ہے, رات کو 9 بجے کے بعد روزہ افطار کرنا اور اتنی جلدی سحری کرنا, تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی میرا خیال ہے بلیسنگ ہے ہمارے اوپر. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ روزے کی باڈی کے اوپر فوائد کیا ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ نے جو بھی پوچھا. تو اس کے بے انتہا فوائد ہیں. ایکچولی جو ہے پوری جو سائنس جو ہے اتنے سال پہلے ہم کو یہ چیز بتائی گئی تھی, اب اس چیز پہ آ رہے ہیں کہ یہ روزہ جو رکھنا ہے, فاسٹنگ,
بہت زیادہ مفید ہے باڈی کے لیے. ایسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ نیچرل ڈیٹاکس ہے کہ آپ کے پورے سال میں جو آپ کھاتے ہیں الٹی سیدھی چیزیں, وزن آپ کا بڑھ جاتا ہے, تو یہ ایک موقع دیا جاتا ہے آپ کو, جس کو فرض کر دیا گیا ہے تاکہ آپ کی ساری جو باڈی کی جو ایکسیس فیٹ ہے, جو ایکسٹرا فیٹ آپ کی چربی جو آپ کی جو آنتوں کے اس کے اندر بیٹھ گئی ہے لیور کے اندر, یا پھر جو آپ کی جو آرٹریز ہیں اس میں جا کے جو اگر بند کر دے گی اس کو, تو یہ ایک ٹائم ایسا دیا گیا ہے کہ اس میں یہ کھل سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے ساری چیزیں. وزن آپ کا کم ہو سکتا ہے, وزن کم ہونے کی وجہ سے آپ کا بلڈ پریشر نیچے ہو سکتا ہے. تو بے انتہا میڈیکل فوائد ہیں اس کا. اور یہ اب جو آپ کی سائنس ہے یہ اس کو تسلیم کرتی, کہتی کہ بہت سارے لوگوں کو نہ صرف جو 1 مہینے بلکہ سارا سال جو ہے اس کو پریکٹس کرنا چاہیے تاکہ آپ کی ہیلتھ جو ہے امپروو ہو جائے. تو یہ اسلام میں تو ہم کو پہلے سے ہی دے دیا گیا تھا, لیکن ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے نہیں. دوسرا چیز یہ ہے کہ آپ کا سیلف ڈسپلن اس کا بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ کے پاس ایکسیس ہے فوڈ کا, لیکن آپ جو ہے بیکاز آپ نے روزہ رکھا ہے, نیت کی بھی آپ کھاتے نہیں, تو یہ آپ کو جو ہے آپ کی اندر ڈسپلن جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے. ڈسپلن بھی, اور اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتبار بھی. دیکھیں نا, روزہ دار منہ میں پانی ڈالتا ہے وضو کے لیے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے, اس لیے وہ پانی اندر نہیں لے کے جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ذکر کیا کہ لیور کے اندر فیٹس کا, اکثر لوگوں کو فیٹی لیور کی پرابلم ہوتی ہے. کیا لیور میں فیٹس, کوئی فیٹی لیور یہ سیم کنڈیشن ہے, اور اس کو کس طرح سے آپ کیور کرتے ہیں؟ بیسکلی جو ہے یہ ہے کہ جن لوگوں کا وزن بڑھ جاتا ہے, جس موٹاپے کا جو شکار ہوتے ہیں, اوبیسٹی جس کو کہتے ہیں, ان کا جو فیٹ ہے, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے اوپر جو دکھ رہا ہے وہ فیٹ ہے, لیکن جو سب سے خطرناک جو ہوتا ہے چربی کا جمنا, وہ ان کے اعضاء کے اوپر ہوتا ہے, جیسے کہ لیور کے اوپر ہوتا ہے یا پھر پینکریاس کے اوپر. تو اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں آتی ہیں. اس کی وجہ سے جو اب تو کہتے ہیں کہ جو فیٹی لیور جن لوگوں کا ہے اس سے دل کی بیماری بھی کنیکٹڈ ہے, تو وہ ایک رسک فیکٹر ہے آٹومیٹکلی, کہ جن کے جگر کے اوپر فیٹ ہے تو ان کو دل کی بیماری ہو سکتی ہے. تو ان کو احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ اس کا احتیاط یہ کہ اعتدال سے کھائیں, آپ وزن اپنا کم رکھیں, ایکسرسائز کریں, چلیں پھریں, اور کھانا جو ہے پورا اپنے حلق تک نہ کھائیں, جو میں نے کہا تھا, جس کی وجہ سے لوگوں کو ریفلکس کی شکایت ہوتی ہے, پھر ان کو کھانسی رہتی ہے, پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ تو نہ ہی سمجھے. تو لیکن کہ ظاہر ہم لوگ رمضان میں ہماری خوراک ہی ایسی ہوتی ہے کہ سموسے, پکوڑے, اس طرح کی چیزیں نہ ہو تو روزے کا پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس بارے میں کہنا چاہوں گا کہ رمضان جو ہے یہ سیکریفائس کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا ہے, یہ ایک فیس کا مہینہ نہیں ہے کہ لوگ اس کو ایک تہوار سمجھتے ہیں کہ ہر روز افطاری ہو رہی ہے, اس میں ڈبل کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, جتنی دیر بھوکے رہے تو بیٹھے رہتے ہیں کہ روزہ کب کھلے گا, اور پھر 4 سموسے, پھر پکوڑے, اس کے بعد پھر فل پلیٹ بھر کے بریانی, پھر اس کے بعد اور کوئی میٹھا, پھر وہ روح افزے کے گلاس. تو پھر فائدہ کیا ہے پھر روزہ رکھنے کا؟ صحیح سے بتائیے کہ آپ افطاری میں کیا کھاتے ہیں؟ میں تو بالکل, مجھے جو ہے پہلے اپنے ویٹ کا میں بہت کانشیس ہوں کہ میں ڈائبٹیز کا معالج ہوں, تو جیسے آپ اگر آپ خود پریکٹس نہیں کریں گے تو پھر آپ کے مریض جو ہیں آپ کو وہ نہیں کریں گے. تو اس لیے میں تو ہمیشہ کوشش ہوتی کہ وزن کم رہے, تو میں کھجور کھولتا ہوں. مجھے بھوک کی کبھی پرابلم رہی نہیں, کیونکہ سارا دن جو ہے ہم جب جی پی کا کام کرتے ہیں, کبھی کبھی ہمیں پتہ ہی لگتا کہ لنچ بریک تھا وہ گزر گیا, تو ہمیں عادت ہی نہیں ہے مجھے ویسے ہی لنچ کرنے کی. بالکل, ابھی بالکل ڈاکٹر صاحب سے پہلے بات ہو رہی تھی, بتا رہے تھے کہ آپ سرجری ہاسپٹلس میں تو ویسے ہی زیادہ میرا خیال ہے بیزی ہوتے ہیں, اگر آپ سرجری کر رہے ہیں کس طرح کی چیزیں, تو آپ نے بتایا کہ سرجری کرتے کرتے یا پیشنٹس نیکسٹ پیشنٹس آپ بھول گئے کہ افطاری بھی کرنی ہے اور سحری کا ٹائم ہو گیا. تو دیکھیں اتنی مصروفیت میں تو بڑا مشکل ہے روزہ رکھنا, تو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو آرگنائز رکھنا پڑتا ہے. آپ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ بچپن سے کیونکہ آپ روزے رکھتے آ رہے ہیں تو آپ کو عادت ہو جاتی ہے کہ آپ نے کب کیا کام کرنا ہے. بزی اسکیجول میں جیسے میں نے کہا وقت جلدی گزرتا ہے, تو وقت جلدی گزرے تو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ افطار کا ٹائم آ گیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ رمضان میں آپ اپنا ورک اسکیجول تھوڑا سا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم عادی ہے کوئی صبح 8 بجے جاب پہ جانے کا, اور اس دن اگر مریض نہیں دیکھ رہا لیکن کچھ پیپر ورک کرنا ہے, تو آپ 6 بجے چلے جائیں, آپ 7:30 چلے جائیں, وقت سے جلدی چلے جائیں, تھوڑا فارغ ہو کے بے شک جلدی آ جائیں. تھوڑی سی فلیکسیبلٹی آپ کو لانی پڑتی ہے اپنی ورک اسکیجول میں, تاکہ آپ کی تھکاوٹ کا ایلیمنٹ کم رہے. آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جی پیز کے بارے میں اکثر لوگ گلا کرتے رہتے ہیں کہ جی پیز کو ٹائم نہیں دیتے, اپوائنٹمنٹس کی پرابلم ہے, بہت ساری پرابلمس ہیں. لیکن ایز اے جی پی آپ کو کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے؟ ظاہر ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیک اینڈ پہ کتنا کام کرنا پڑتا ہے, کتنا ورک لوڈ ہے. لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ جی پی بس سامنے بیٹھا ہے آرام سے 2-3 جب پیشنٹ آیا 2-3 چیزیں ٹائپ کی, ریلیکس جاب ہے. تو آپ کو لوگوں کے اویئرنیس کے لیے کہ ایز اے جی پی آپ کو پرسنلی کیا کام کرنا پڑتا ہے, کتنے چیلنجز ہوتے ہیں, کتنی بیک گراؤنڈ, کتنا ورک ہوتا ہے؟ جی تو یہ بہت اچھا سوال کیا, اور یہ تاکہ لوگوں کو میں بتا دوں کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی پی کی جاب آسان ہے, یہ انتہائی مشکل جاب ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیک ٹو بیک ورک ہے, اس میں ہمارے پاس کوئی لنچ بریک اور کوئی ایسا بریک ہوتا ہی نہیں ہے.
اس میں ہم شروع کرتے ہیں اپنی جو اپنا سرجری کی جو شفٹ ہے 8:30 بجے، اس وقت بیک ٹو بیک پیشنٹ بک ہوئے ہوتے ہیں 10-10 منٹ کے وقفے سے. تو اگر آپ نے 10 منٹ پہ فارغ نہیں کیا اپنے مریض کو، تو اگلا مریض جو ہے 5 منٹ وہ لیٹ ہوتا ہے، تو جو 10واں مریض ہے اس کو 50 منٹ کی اس کی ویٹنگ ٹائم ہو جاتی ہے. تو ہم بڑے کانشیسلی میٹر کی طرح ہم لوگ چلنا ہوتا ہے، ہم کو اس میں سارے مریض کو اچھی طرح سے بات بھی کرنی ہوتی ہے، ڈائگنوز بھی کرنا ہوتا ہے، ان کو بلڈ فارم بھی دینا ہوتا ہے. تو بہت ہی چیلنجنگ ایک یہ فیلڈ ہے کمپیئر ٹو ہاسپٹل. اس میں ٹائم ریسٹرکشن بہت ہے، پریشر بہت ہے. اس میں اسی دن میں جو آپ کی شفٹ میں آپ کو ان کے پرسکرپشنز بھی لکھنے ہوتے ہیں، اس میں ان کے جو بلڈ ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر کامنٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا ہوتا ہے. ہاسپٹل سے لیٹرز ہوتے ہیں، ان کو ایکشن کرنا ہوتا ہے. پھر بیچ میں آن کال جب چل رہی ہوتی ہے، ایمرجنسیز آتی ہیں، وہ دیکھنا ہوتا ہے. کسی کو ہاسپٹل بھیجنا ہو اس میں آپ کا ٹائم نکل جاتا ہے. پھر آپ کے جونیئر ڈاکٹر ہوتے ہیں، جیسے میں جی پی ٹرینر ہوں، تو ان کو سپروائز کرنا ہوتا ہے. تو ٹائم کا پتہ چلتا ہی نہیں ہے، اتنا پریشر ہوتا ہے. جو بیہائنڈ دا سینس جو ہم کام کرتے ہیں وہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہم ہی جانتے ہیں. اسی لیے جو یہ جی پی کی جو فیلڈ ہے بڑی ان پاپولر ہو گئی ہے. بہت سارے لوگ ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں کام کا جو ہے کوئی ٹائم نہیں ہے ہمارا، کہ کام جب شروع ہو، کام جب ختم ہوگا تبھی ہم پریشر بہت زیادہ ہے، ورک لوڈ بہت زیادہ ہے. جی بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ظاہر ہے اتنے لوگ جو آتے ہیں جی پی سرجریز میں، بہت سارے لوگ کمپلین اس لیے بھی کرتے ہیں کہ اگر اپوائنٹمنٹ کا جو ٹائم ہے جی اس سے اگر آپ خود 5 سے 10 منٹ لیٹ ہو گئے تو کہتے ہیں جی اپوائنٹمنٹ آپ کی کینسل ہوگی. آپ کو بھی 2 گھنٹے انتظار بعض وقت کرنا پڑ جاتا ہے. تو اس سچویشن میں آپ کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں جو فرسٹریٹڈ پیشنٹس ہیں؟ اب یہی ہے کہ میں تو سب کو اکوموڈیٹ کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہاں 1-2 ہفتے ویٹ کر کے انہوں نے اپائنٹمنٹ لیا ہے، تو انلیس کہ وہ 1 گھنٹے دیر بعد آئیں تو پھر وہ الگ ہی بات ہے. لیکن اگر 5-10 منٹ لیٹ ہو جائیں کسی وجہ سے، تو پھر میں تو ان کو دیکھ لیتا ہوں. میں یہ کرتا ہوں کہ جو نیکسٹ پیشنٹ ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہی پھر میں دیکھوں گا، تاکہ ان کو دیر نہ ہو. یا میں کہتا ہوں کہ بھئی اینڈ آف دا شفٹ میں دیکھ لوں، تو میں تو اکوموڈیٹ کرتا ہوں. بہت سارے میرے کولیگز بھی کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا کہ بالکل ہی جو ہے وہ اگر دیر ہو گئی تو ان کو بالکل ہم اسٹرائک آف کر دیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اچھا، وچ از ویری گڈ. نارملی کرنا بھی چاہیے کیونکہ کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے اور لوگ اتنی مشکل سے اپوائنٹمنٹ بک کرتے ہیں، اور اگر کسی بھی وجہ سے ٹائم پہ نہیں آ سکے تو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے جہاں تک آپ کر سکتے ہیں. آپ کو ہاسپٹلس میں اس طرح کی پرابلمس آتی ہیں کہ لوگوں نے اپوائنٹمنٹس بک کیے، اگر لیٹر سینڈ کیے ہیں اور اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، تو اس سچویشن میں آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے، اور میں میسیج اس پروگرام کی توسط سے یہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیں اپوائنٹمنٹ جب ملتی ہے اور اس کو پلیز بھولیں نہیں، اپنی ڈائری میں رکھیں. تو انسان بھول سکتا ہے. تو ہمارے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو ایک ریمائنڈر میسیج بھیج دیا جائے اپوائنٹمنٹ سے 1-2 دن پہلے. اپوائنٹمنٹ کے دن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت اگر جی پیز کے پاس وہ 2-3 ہفتے ویٹ کر کے آئے ہیں، تو ہمارے پاس تو 4 مہینے ویٹ کر کے پہنچے ہوتے ہیں. تو میری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی 20 منٹ لیٹ بھی آ رہا ہے تو میں اس کو اکوموڈیٹ کر لوں. بلکہ میرے تو سارے کلینک اوور بکڈ ہوتے ہیں کیونکہ سلاٹس واقعی کم ہیں. تو کوشش یہی ہے کہ جو بھی آ سکے اس کو ہم اکوموڈیٹ کر لیں. یہ ضرور ہے کہ ہمارا فرق جی پی سے کہ ہمارے پاس زیادہ ٹیسٹ ریزلٹس اویلیبل ہوتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑا سا زیادہ وقت بھی دے سکتے ہیں مریض کو کمپیئر ٹو جی پی. اور مجھے اسی لیے شاید میرے لیے مشکل ہوتا ہے جی پی کا کام کرنا، کیونکہ بالکل بہت ساری چیزیں کرنی ان کو دیکھیں نا، اوپن ڈور ہے، کچھ بھی آ سکتا ہے کسی بھی قسم کا نا. ہمارے جو میں کیونکہ ایک اسپیشلسٹ ہوں ہارٹ کا، مجھے پتہ ہے میرے پاس مریض ہارٹ ہی کا آئے گا، اور اگر نہیں بھی آیا تو میں اپنے کسی کولیگ کے پاس ریفر کر دوں گا. جی پی کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ورک اور فیملی لائف بیلنس کس طرح کرتے ہیں آپ؟ کیونکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ اگر کوئی سرجری اور آپ مڈل آف سرجری یا آپ کی شفٹ ختم بھی ہو گئی پھر بھی کنٹینیو کرنا پڑتا ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے آپ کو وہ پیشنٹ کی لائف تھریٹنگ کنڈیشنز کو دیکھنا ہے پہلے. تو اس سچویشن میں کیسے کرتے ہیں؟ اور گھر والے نہیں تنگ آ جاتے کہ جی ہر دوسرے دن آپ کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، یہ آپ نے سوال بھی ٹھیک کیا، اور آئی ہوپ کہ اگر میری وائف سن رہی ہیں تو شاید سن بھی لیں. نہیں، یہ یہیں پہ اس کمپرومائز تو نہیں، قربانی کی بات آ گئی. آپ نے یہ فیلڈ لی ہے خدمت کے لیے، تو جہاں واقعی ایک لائف تھریٹنگ کنڈیشن ہے اور آپ مینیج کر رہے ہیں، تو یو کانٹ جسٹ کلوز یور بزنس اینڈ گو ہوم. آپ کو یا تو کسی کو صحیح وقت پہ ہینڈ اوور کر کے جانا ہے، کام پورا کر کے جانا ہے، لیکن بیلنس ایسے مینٹین کرنا ہے کہ میں کم از کم اپنی لائف میں. ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، ایک کالر ہے ان کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر کسی کے پیس میکر لگا ہو تو وہ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر رکھا ہو تو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں، شکریہ سوال کا. جی دیکھیں، پیس میکر ایک ایسی چیز ہے جو ان لوگوں کو لگائی جائے جن کا ہارٹ ذرا سلو ہوتا ہے. تو پیس میکر کے موجودگی میں روزہ رکھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. پیس میکر اپنا کام کرتا رہے گا، آپ کے کھانے پینے کے اوقات چینج ہونے سے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بس یہ یاد رکھیں کہ جو بھی مزید دوائیاں آپ ساتھ لے رہے ہیں اس کو ضرور سحری اور افطار کے ساتھ کنٹینیو کرتے رہیں. اور بالکل اپنے جی پی سے بھی ریگولر رابطے میں رہیں، کیونکہ اگر کوئی بھی کنڈیشن کوئی
चीज़ चेंज होती है तो ज़ाहिर है जीपी वो आपको बेहतर तरीके से एडवाइस कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप भी बताइएगा कि ज़ाहिर है जब आप एज ए जीपी मुख्तलिफ पेशेंट्स को देख रहे हैं, मुख्तलिफ कंडीशन हैं, तो डायग्नोस करना मुश्किल नहीं होता? बाज़ औक़ात अगर आपको 2-3 पेशेंट्स एक ही कंडीशन का है तो आपको लगता हो कि चौथा भी शायद सिमिलर कंडीशन हो, कैसा होता है? असल में आपका जो है ब्रेन जो है बिल्कुल प्रोग्राम हो जाता है, और वन ऑफ द थिंग्स जो ये जीबी की है यूनिक चीज़ है कि डीलिंग विद अनसर्टेनिटी, जैसे इन्होंने कहा हमारे कोलीग ने कि आपके पास कुछ पता नहीं होता कि कौन सा मरीज़ नेक्स्ट क्या चीज़ लेके आया है, ज़ुकाम खांसी का आ रहा है, नेक्स्ट टाइम चेस्ट पेन पे आ जाए तो फिर आपको डायग्नोस करना है कि ये हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट का पेन तो नहीं, या फिर ये मस्कुलर पेन तो नहीं है। तो ये आप रैपिडली स्विच आपका दिमाग कर रहा होता है। एक मरीज़ आपका आया 80 इयर्स का, नेक्स्ट आपका आएगा 5 साल का बच्चा आएगा। तो ये आपका जो ब्रेन है और ये आपकी जो पूरी कैपेबिलिटी है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर ये ट्रेन हो जाती है कि आप चैलेंजेस जो हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो है जीपी की एज अ जीपी वो ये है कि डीलिंग विद अनसर्टेनिटी को, कुछ हमको पता नहीं होता कि नेक्स्ट मरीज़ क्या चीज़ लेके आएगा और उसका क्या निकलेगा, क्योंकि आपके पास कोई भी चीज़ नहीं होती। अस्पताल में आपके फैसिलिटी होती कि आप फटाफट एक्सरे करा लिया, ब्लड टेस्ट करा के देख लिया, आपने स्कैन करा के देख लिया। यहाँ सिर्फ आपके पास जो आपका मरीज़ होता है और उससे आप सवाल जवाब करते हैं, और आपकी जो नॉलेज होती है, आपका एक्सपीरियंस होता है, उससे आप गेज करते हैं। फिर आपको पता लगाना होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तो नहीं, कि सर का दर्द है तो ये मामूली सर का दर्द है, माइग्रेन, या फिर ये ब्रेन हेमरेज है, या फिर और कोई चीज़ है जिसके लिए आप अस्पताल भेजें। अच्छा डॉक्टर साहब कोई ऐसी कोई फास्ट ट्रैक ऑप्शन होती है आपके पास कि अगर कोई पेशेंट रियली क्रिटिकल कंडीशंस हैं, क्या उनको एनी में ही जाना है या थ्रू जीपी भी वो आप प्रेफर कर सकते हैं? यूजुअली तो यही है कि उनको मीडिया में भी बहुत सारे इस तरह के एडवर्ट्स हैं कि जैसे आपको स्ट्रोक की अलामत हो रही है, जैसे आपका हाथ एकदम से जो है बिल्कुल वीकनेस हो जाए, हाथ से चीज़ें छूटें, आपका मुंह जो है लटकने लगे एक तरफ से, या फिर बिनाई चली जाए, या फिर बात करने की सलाहियत आपकी चली जाए, तो ये स्ट्रोक के अलामात हैं। उसके लिए आप जीपी के पास अपॉइंटमेंट ना लें या लाइन अप करने की कोशिश ना करें। उसके लिए 999 कॉल करनी चाहिए और उनको फास्ट ट्रैक वहीं के वहीं हो जाएगा। एम्बुलेंस वाले जो होते हैं उनके पास प्रोटोकॉल होता है, जैसे ही आप ये बताएंगे कि हमें स्ट्रोक की अलामत हो रही तो आपको सीधा कैजुअल्टी लेके जाएंगे, वहाँ स्ट्रोक टीम को अलर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरह चेस्ट पेन के लिए अगर आप सही तरीके से उनको हिस्ट्री अगर आप दें कि ये दिल का दर्द इस तरह से हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि ये हार्ट अटैक का पेन है, तो आपको फास्ट ट्रैक किया जाता है, एम्बुलेंस आती है, सीधा से आपका ईसीजी करते हैं, और अगर उसमें आ रहा हो कि ये हार्ट अटैक हो रहा है तो आपको सीधा बिल्कुल लैब में ले जाते हैं। वहाँ पे हमारे जो कोलीग हैं उनको बुलाया जाता है घर से उठा के, बिल्कुल कैसे सेंट इमरजेंसी के लगाएं। लिए कि जो बिल्कुल। भी प्रोटोकॉल्स ऑलरेडी जी। मौजूद है, अगर कोई इमरजेंसी वाली जी। कंडीशन है तो आप जीपीस को पर आप बिल्कुल ना करें। जाएं। आप सबसे पहले सबसे बेहतर एडवाइस यही है कि आप इमरजेंसी 999 पे कॉल करें ताकि उसको उसी तरीके से एड्रेस किया जा सके। ज़ाहिर अगर तो कोई हार्ट कंडीशन है, स्ट्रोक है, तो वो जीपी उसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा लास्ट मिनट में। इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने जो इमरजेंसी के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर रब्ता करें। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह आपकी गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। अभी एक मुख्तसर के वक्फे में भी जाएंगे, वक्फे के बाद हम आपसे आके बातें करेंगे आपके रमज़ान के हवाले से कि पाकिस्तान में रमज़ान कैसा गुजरा, यहाँ पे रमज़ान में क्या चीज़ें आप जो है वो पाकिस्तान वाली मिस करते हैं, जी। और जो रोज़े की जो तैयारियाँ हैं और ईद की तैयारियाँ हैं वो कैसे गुजारते हैं। ज़रा एक मुख्तलिफ सी कन्वर्सेशन कि आपकी जो रमज़ान की रूटीन है वो पिछले कुछ सालों में कैसी है, और जो पाकिस्तान की चीज़ें वो उनको कितना मिस करते हैं। इंशाल्लाह नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपके पास दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रहमत रमज़ान और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साकिब। दो डॉक्टर साकिब आज हमारे साथ मौजूद हैं, एक डॉक्टर साकिब महमूद और डॉक्टर साकिब गनी। डॉक्टर साहब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे कोई ब्रेक में कि थायराइड रिलेटेड के बहुत सारे लोगों को हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव थायराइड की प्रॉब्लम होती है। एक तो थायराइड होता क्या है जी और ये हाइपर एक्टिव और अंडर एक्टिव थायराइड क्या है? ठीक है। तो थायराइड जो है ये आपके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपके जो ये वॉइस बॉक्स है इसके पास होता है, दोनों तरफ होता है। तो इसके जो है ये पूरी लाइफ का जो एक बहुत अहम तरीन ऑर्गन है, और आपकी लाइफ जो है इससे बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकती है। तो जो हार्मोन इससे निकलता है उसको कहते हैं थायरॉक्सिन, और वो आपकी सारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और उसकी फिर अलामत ये होती है कि हर चीज़ स्लो हो जाती है आपकी बॉडी की, आपको बेइंतहा थकन महसूस होती है। सबसे पहले आपको कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है। इवन ये भी होता है कि आपका
ذہنی تو جو آپ کا جو سوچنے کی جو کیپیبلٹی وہ سلو ہو جائے، میموری لاس آپ کا ہونے لگتا ہے، یا پھر بال گرنے لگتے ہیں، یا پھر آپ کے جو اسکن جو ہے وہ رف ہو جاتا ہے. تو یہ ساری جو ہیں علامات ہوتی ہیں کہ تھائرائڈ کی. اور پھر اسی آرام سے ایک بلڈ ٹیسٹ کرا کے آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ لے سکتے ہیں ایک سمپل سی ٹیبلٹ لے کے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو پر اور بات کریں گے. جی. کالر ان کو ساتھ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جناب کیا سوال ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہا ہوں. آپ ڈاکٹر ہو نا؟ جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں بالکل. جی جی ڈاکٹر صاحب سن رہے ہیں، بولیے. اچھا دیکھو میں ضعیف ہوں، بہت اچھا تندرست تھا، مگر مجھے ڈائبٹیز ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور میرے کو پرسوں کے دن 28 ہو گیا ہوں. اوکے، سوال کیا آپ کا؟ میرا نام عبد الرحمان. اچھا جی، سوال ڈائبٹیز کے بارے میں آپ کا سوال کیا ہے؟ دوا میں لیتا ہوں میٹوفارمین 850 صبح کو، 850 شام کو. اچھا ٹھیک ہے. بہت زبردست دوا لیتا ہوں، مگر تو آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ 8 7 6 9 10 ایسا ہوتا تھا، مگر یہ 2-4 دن میں بہت بڑھ گیا ایک دم. بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمان صاحب، آپ کا سوال کیا اسپیسیفکلی آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ جی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا کیا سوال کیا آپ کا؟ میرا نام سوال پوچھنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ کوشچن کیا آپ کا؟ سوری میں سنا ہی کم دیتا. شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے، کنٹرول روم میں ان سے چیک کر لیتے ہیں ان کا کیا سوال ہے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کرتے ہیں تھائرائڈ کے حوالے سے کہ جو اکثر میں نے کیونکہ یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی، میری والدہ کو ریسنٹلی تھائرائڈ کی پرابلم ہوئی، تو انہوں نے کچھ کہا جی آپ آئل لگائیں یہاں پہ اور مساج کریں یہاں پہ، ایسے گدر کر کے کیا ساری. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ ہونا نہیں، کیونکہ یہ جیسے آپ کے باڈی میں لوگوں کی انسولین کم ہو جاتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو، تو اس کا پھر ریپلیسمنٹ انسولین ہی ہے. تو یہ اگر تھائرائڈ ہارمون آپ کا نہیں ہے، آپ کا آرگن بنانا بند کر دیا ہے کسی وجہ سے، تو اس کو وہی دینا ہے. اگر ایسا نہ کریں تو یہ بہت نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، ایون جان لیوا بھی ہو سکتا ہے. اچھا یہ ہائپر ایکٹیو یا انڈر ایکٹیو، اس میں کیا فرق ہے؟ ہائپر ایکٹیو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ 2 طرح کی علامات ہوتی ہیں. انڈر ایکٹیو جو کہ ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں، اور اوور ایکٹیو کہ بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دے. تو اگر اس کا ہارمون بہت زیادہ بڑھ بھی جائے تو بہت سارے نقصان اس کے ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا جو اس کے اوپر اثر ہوتا ہے وہ دل کی دھڑکن کے اوپر ہوتا ہے. تو دل کی دھڑکن بہت تیز ہونے لگتی ہے، پلس ریٹ جس کو کہتے ہیں. تو لوگوں کو فیلنگ ہوتی ہے کہ پیلپٹیشن ہو رہی ہے، کہ گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. ان کو بہت زیادہ گرمی لگنے لگتی ہے، پسینے چھوٹنے لگتے ہیں، پھر وزن ان کا ایک دم گرنے لگتا ہے، اور ان کو پھر ڈائریا جیسی شکایت ہونے لگتی ہے. تو ہر چیز بڑھ جاتی ہے. اور اگر انڈر ایکٹیو ہے تو ہر چیز سلو ہو جاتی ہے، کہ ہارٹ ریٹ آپ کا کم ہو گیا، آپ کو بہت سردی لگنے لگتی ہے. ایون اگر آپ گرم جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے تو بالکل الٹا ہو جاتا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب ایک سوال بتائیے گا کہ آپ ایز اے جی پی آپ کس کے پاس جاتے ہیں اپنا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروانے، اور جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ سے تنگ تو نہیں ہوتے؟ ایکچولی کیونکہ میں خود جی پی ہوں تو میں فلی کانشیس ہوں کہ کیا ہوتے ہیں چیلنجز جی پی کے ساتھ. تو میں پھر بالکل مریض کا جو ہے ہیڈ رکھ کے جاتا ہوں، اور میں بالکل ان کو جو چیز ان کو کرنی ہے وہ کرنے دیتا ہوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو پرومپٹ کر دیتے ہیں، گائیڈ کر دیتے ہیں، لیکن فائدہ ہر چیز کے پروفیشن کے پرکس ہوتے ہیں. فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے اپنے دوست اور کلیگ ہوتے ہیں تو ایکسٹرا خیال رکھتے ہیں آپ کا. تو کبھی کبھی یہ ایک چیز جو ہے بڑی فائدہ مند. یہ تو انفیئر ہے ڈاکٹر صاحب. جی یہ تو ہمارے ساتھ تو جاتی کیوں بھائی؟ نہیں مطلب یہ پروفیشنل کرٹسی ہے. کیونکہ اگر مجھے ایک بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ اگر ٹھیک صحیح سے نہیں کیا جائے جلدی تو پھر مریض آپ کے افیکٹ ہوں گے. فرض کریں کہ اگر میں بیمار ہوں اور 15 دن کی میں چھٹی پہ چلا جاؤں تو میرا کام کون کرے گا؟ اس لیے فاسٹ ٹریک کر کے ہم کو ٹھیک کرنا چاہیے جلدی سے جلدی، تاکہ واپس ڈیوٹی پہ جائیں ہم لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایز اے کنسلٹنٹ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے، تو ظاہر ہے مائنڈ سیٹ بنا کے جاتے ہوں گے کہ شاید مجھے یہی بیماری ہے، یہی کنڈیشن ہے. اس وقت اس کنسلٹنٹ کے لیے یا جی پی کے لیے پرابلم کیا ان کے لیے مشکل نہیں ہو جاتی آپ اپنی جاب کرنا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اکثر یہ کہاوت مشہور ہے کہ ڈاکٹرز اچھے مریض نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنا سیلف ڈائگنوسس کر کے جاتے ہیں. تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم بھی جی پی سی کے پاس جاتے ہیں پہلے، کیونکہ فرسٹ پورٹ آف کال جی پی ہے یو کے میں اگر آپ رہ رہے ہیں اسپیشلی. لیکن جیسے کہ ڈاکٹر ثاقب محمود نے کہا، آپ کے کانٹیکٹس ہیں، دوست ہیں، کولیگز ہیں، اور اس فیلڈ میں رہتے ہوئے ان سے ایک پروفیشنل تعلق ایسا بن جاتا ہے کہ آپ اسپیڈ ڈائل پہ ہوتے ہیں آپ کے پاس، تو آپ کبھی بھی کسی سے کانٹیکٹ کر کے اپنی بیماری ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی جب جی پی کے پاس جائیں تو مشورہ تو میں یہی دوں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مریض بن کے جائیں، اسپیشلسٹ بن کے نہ جائیں، تاکہ ان کی بھی زندگی آسان ہو اور آپ کا بھی علاج صحیح سے ہو سکے. ڈاکٹر صاحب آپ کا رمضان ظاہر ہے بچپن پاکستان میں آپ نے ذکر کیا کہ گزرا ہے،
کچھ عرصہ یہاں پہ بھی آپ کو کافی عرصہ ہو گیا, لیکن بچپن کی کون سی یادیں ایسی ہیں جو ابھی آپ مس کرتے ہیں رمضان کی؟ دیکھیں پاکستان میں جو رمضان کی یادیں ہیں وہ ایک الگ ہی ماحول ہے. پاکستان میں رمضان کی جو فیلنگ ہے وہ آپ کو پاکستان سے باہر رہ کے نہیں مل سکتی. آپ کو ایک ریلیجس اسپیکٹ سے بھی اور کلچرل اسپیکٹ سے بھی. تو ادھر جو شام کا جو ماحول ہے کہ پورا ملک ہے اس کو افطار کرنی ہے, آپ مائنورٹی میں نہیں ہیں وہاں پہ, یہ بہت بڑا فرق ہے. یہاں پہ آپ مائنورٹی میں رہتے ہوئے آپ کو افطار کا اہتمام کرنا ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ کام کے اوقات, دفتروں کے اوقات, آفیسز کے, بزنسز کے اوقات چینج ہو جاتے ہیں رمضان میں, اور افطار کے ٹائم پہ لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں. اور لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں. یہ چلے میں کہوں گا شکر ہے کہ یہاں پہ نہیں ہوتی, کیونکہ کچھ تہذیب کے دائرے میں زیادہ ہیں لوگ اور رش کم ہے ایسی جگہوں پہ. تو رمضان تو مس ہم ضرور کرتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب کافی وقت گزر گیا ہے یہاں, تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے شہر میں مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. بالکل, تو مجھے یاد ہے آپ جب کو وہ ماحول مل پاکستان جاتا ہے. میں افطار ہوتا تھا تو افطار کے ٹائم پہ بالکل سڑکیں بالکل خالی ہوتی تھی, اتنے کوائٹ, بالکل خاموشی ہوتی تھی, اور لوگ مسجدوں میں یا گھروں میں افطاری کا اہتمام کر رہے تھے, اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اور گھروں میں بڑا اہتمام ہوتا تھا. آپ کے گھر میں کس طرح کا اہتمام کرتے تھے پاکستان میں؟ بالکل اسی طرح اہتمام, افطار کا کھانا بالکل وقت سے پہلے تیار ہو جانا, فیملی نے ساتھ بیٹھ کے افطار کرنی, اکثر کیونکہ وہاں فیملیز قریب رہتی ہیں ان سب کا آپ کے گھر آنا, ساتھ بیٹھ کے افطار کرنا, یہ ایک روٹین تھی وہاں, پورا مہینہ چلتی تھی. اور آپ اگر گھر اگر نہیں آ رہے تو آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں. تو یہاں پہ بھی کسی حد تک ہے, لیکن ظاہر ہے یہ اس لیول پہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہاں پہ اکثر یہ بھی فرق ہے کہ پاکستان میں سردی میں ہو رمضان یا گرمی میں ہو, دن کی لمبائی میں ضرور فرق آتا ہے کہ روزہ لمبا ہو, لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں آتا جتنا کہ یو کے میں رہتے ہوئے آتا ہے. پاکستان میں کس شہر سے آپ کی یادیں منسلک ہیں؟ کراچی سے, کیونکہ میری پیدائش کراچی کی. اچھا, اور کراچی کے رمضان, ظاہر ہے کراچی تو بڑا ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور بڑا مصروفیت, لیکن ہماری بات چیت ہو رہی تھی کہ آپ کا سسرال لاہور میں ہے, بالکل ایسا ہی ہے؟ میرا سسرال بھی لاہور سے ہے اور میرا تعلق ویسے پنجاب سے ہے. میں خود تو کراچی میں پیدا ہوا, لیکن زیادہ تر رشتہ دار میرے پنجاب میں رہتے ہیں, تو ہائیبرڈ ہوں میں. بالکل زبردست. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی بچپن کی رمضان کی ایسی کون سی یادیں جو آپ مس کرتے ہیں؟ میری تو بہت زیادہ یادیں ہیں اور ابھی تک میں بھولا نہیں ہوں, اس لیے سب سے اچھا یہ جو وہاں پہ جو چیز تھی کہ ماحول تھا رمضان کا. رمضان شروع ہوا تو اس کی اپنی ایک اورا تھا کہ صبح اٹھیں آپ سحری کر کے اور سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں, اس کے بعد پھر آپ جا رہے ہیں مارکیٹ میں تو وہاں پہ پکوڑے اور سموسے تل رہے ہیں لوگ, اور پھر جو ہے آپ وہاں پہ پکوڑوں والی دکان پہ تو نہیں جا کے کہتے تھے اس سے ڈائبٹیز ہو جائے گی, نہ کھولو, نہ کھلاؤ لوگوں کو یہ ساری چیزیں؟ ہاں, لیکن یہ تھا وہاں پہ, لیکن ہر روز ایک اہتمام ہوتا تھا وہاں پہ, اور جگہ جگہ لوگوں کے یہاں انویٹیشن ہوتا تھا کہ افطار پارٹی کہتے تھے اس میں, اور جاتے تھے. تو ہمارے لیے کہ ایک جوبلیشن کا ایک منتھ ہو جاتا تھا کہ اس کو تہوار جیسے کہتے ہیں, کہ بہت اس میں مزہ آتا تھا. پھر اس کے بعد عید ہو رہی ہوتی تھی, تو بہت زیادہ اس کے اندر یادیں میری ہیں کہ رمضان میں ہم مسجد میں بھی جاتے تھے کبھی, تو بہت مزہ آتا تھا اس میں. اچھا, مجھے یاد ہے پاکستان میں ہمارے پاس سے کچھ لوگ, پاکستان میں ظاہر لیبر سستی ہے, کام کرنے کے لوگ موجود ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے میں نے دیکھے جو اسپیشلی گاؤں میں لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن وہ فزیکلی بالکل فٹ ہوتے ہیں. فزیکل ایکٹیویٹی بھی میرا خیال ہے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا, چاہے آپ جو کچھ کھا رہے ہیں اگر آپ وہ کنزیوم کر لیتے ہیں, چاہے شوگر ہے یا پروٹین ہے, جو بھی آپ چیزیں کھا رہے ہیں, اگر آپ فزیکلی ایکٹیو ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی باڈی کے لیے ہیلپ فل ایسا ہی ہے. اسی لیے دیکھیں آپ کے گاؤں کے جو لوگ ہیں بہت فٹ فاٹ ہیں, ان کے پاس تو اتنے سارے ایکسیس بھی نہیں ہے ہیلتھ کیئر کی جتنی شہر والوں کے پاس ہے, نہ ہسپتال ہے نہ کچھ ہے, لیکن وہ کیسے سروائیو کرتے ہیں, ان کے پاس ایسی بیماریاں نہیں, اس لیے کہ ان کے پاس ایکسیس ٹو فوڈ جو ہے بہت کم ہے, اتنا ان کے پاس خوراک اتنی نہیں ہوتی. زیادہ تر لوگ اتنے امیر نہیں ہوتے, پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس, اور کام محنت مشقت کرتے ہیں وہ سارا دن, تو اس لیے جو ہے وہ بالکل فٹ رہتے ہیں وہ لوگ. ڈاکٹر صاحب آپ کے بال بڑے اچھے ہیں, میری امی ہمیشہ پریشان رہتی ہیں بالوں سے کہ یہاں پہ بال بڑے گرتے ہیں, یہاں کا پانی ایسا ہے, یہاں پہ یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بال جو اتنے آپ نے گھنے رکھے ہوئے, اس کی کیا وجہ, اپنے جو دیکھنے والے ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ یہ مشکل سوال پوچھ لیا, ایک ہارٹ اسپیشلسٹ سے آپ نے بال کا. نہیں, یہ شاید قدرتی طور پہ میرے تھوڑے گھنے ہیں, اس میں میرا کوئی کمال نہیں, لیکن پانی کا شاید آئی تھنک فیکٹر ہے. آپ ڈفرینٹ ملک میں رہتے ہیں, یہاں پہ شاید پانی کی جو کوالٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, کہیں پہ ہارڈ واٹر زیادہ اویلیبل ہے, کہیں سافٹ واٹر زیادہ ہے, اور ٹیمپریچر ویریشن سے. اور میرے خیال ہے آپ کی غذا اگر اچھی رہے تو میرے خیال ہے باقی ناخن, بال, یہ ساری چیزیں, دانت, یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ٹھیک رہتی ہیں, لیکن آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر لوگ بہت سارے ڈفرینٹ وٹامنز لینا شروع کرتے تھے بالوں کے لیے, ناخنوں کے لیے, اسکن کے لیے, اور
بعض اوقات ایک سے زیادہ وٹامنس بھی ہوتے ہیں, ملٹی وٹامن بھی لے رہے ہیں اور ڈرنکس بھی چل رہی ہیں, کیا یہ چیزیں بہت زیادہ ایکسیسو لینا نقصان دہ نہیں ہے؟ ایکسیسو جو اے ڈی اور کے جو والے وٹامن ہیں جو کہ فیٹ سولوبل ہیں, ان کی ایکسیس سے اوور ٹاکسیسٹی بھی ہو سکتی ہے. تو جو واٹر سولوبل وٹامن اے, وٹامن ڈی اے ڈی ای این کے, اے ڈی ای این کے جو ہے یہ فیٹ سولوبل ہیں. تو اگر یہ بہت زیادہ لیں تو ان سے ٹاکسیسٹی بھی ہوتی ہے, مطلب یہ آپ کے نقصان دہ بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کو بیلنس کرنا ہوتا ہے. وہ اسی وقت لیں کہ اگر آپ کی بلڈ کے اندر کمی ہے اس کے اندر, تو پھر اس کو ٹاپ اپ کیا جاتا ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ بات, زیادہ تر لوگوں کو کمی ہوتی ہے, خاص طور پہ ہمارے جو ایشین لوگ ہیں ان کو وٹامن ڈی کی بے انتہا کمی ہوتی ہے, کیونکہ سورج یہاں پہ نکلتا نہیں اتنا زیادہ, اور ہم لوگ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھتے ہیں. اور جو خاص طور پہ خواتین ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں تو ان کو بالکل نہیں ملتا ہے. پھر 2-4 بچے اگر ان کے ہو جاتے ہیں تو سارا جو ان کی جو وٹامن ڈی ہے وہ ساری چلی جاتی ہے پریگننسی میں. تو ان کو شدید بیماری ہوتی ہے ہڈیوں کی, ہڈیوں میں ان کو تکلیف رہتی ہے. پھر ان کو آگے چل کے ایک مرض ہوتا ہے آسٹیوپوروسس, جو کہ ہڈیوں میں سے کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے, تو وہ ہوتا ہے. پھر تھکن ہوتی ہے, بال بھی اس میں گر سکتے ہیں. بہت سارے وٹامن ڈی کے کئی ہمیں تو بچپن میں کہا جاتا تھا کہ دودھ پیو تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی, دودھ پیو تو ہڈیاں, تو دودھ میں بھی بہت وٹامن بڑا ڈی سورس ہوتا ہے. دودھ جو ہے بہت بڑا سورس ہے وٹامن ڈی کا, لیکن سب سے بڑا سورس جو ہے وہ سورج کی شعاعیں ہیں. اور سورج کی شعاعیں جو ہیں آپ کو لگنی چاہیے آپ کی کھال کے اوپر. اگر وہ نہ لگیں تو آپ کی وٹامن ڈی بے انتہا کم ہوتی ہے. اور یہ میں نے دیکھا ہے, میرا جو اپنا ایکسپیرینس ہے پیشنٹس کے, زیادہ تر جو ایشین لوگ ہوتے ہیں, مجھے ایک طرح کا ایک گیس ہوتا ہے میرا کہ یہ اس میں دیکھتا ہوں کہ ان کا شکل دیکھ کے کہ ان کے 30 ہے یا 20 ہے, کتنا ہے, اس سے بھی کم نکلتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ کسی ایشین مریض کو میں نے وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کیا ہو اس کا نارمل ہو. ڈاکٹر صاحب اکثر لوگوں کو رمضان میں کڈنی پین رہتی ہے, شاید پانی نہ پینے کی وجہ سے, اور بعض لوگوں کو بہت سویر پین ہونے شروع ہو جاتی ہے. تو اس کی کیا وجہ, یہ صرف پانی کی وجہ سے ہے یا کس طرح سے لوگ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھ سکتے ہیں؟ تو 2-4 جو چیزیں جو ہے نقصان چیزیں ہو سکتی ہیں, خطرہ ہو سکتا ہے روزے میں, خاص طور پہ اگر روزے کی جو ڈیوریشن ہے بہت لمبی ہو سمر کا, تو اس میں پانی کا جو ہے آپ کا استعمال جو ہے کم ہو جاتا ہے. تو آپ کا جو ہے پیشاب جو ہے کانسنٹریٹ ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے گردے میں پتھری جو ہے وہ بن سکتی ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کو پین ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے بہت آسان یہ طریقہ ہے کہ جب آپ روزہ کھولتے ہیں افطاری سے لے کے سحری تک, اس وقت تک کافی پانی پئیں, اتنا پانی پئیں کہ آپ کا کمپنسیٹ ہو جائے پورے دن کا. اور لوگ یہی کرتے ہیں کہ کھانا تو بے انتہا کھاتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے, یا پھر دوسرے چیزیں جو ہیں جیسے مشروبات وہ لیتے ہیں, تو وہ پانی کا لیول بدل نہیں ہے. تو پانی کتنا پانی منیمم لینا چاہیے آپ کے خیال میں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ گرمی کتنی ہے, کیونکہ آپ کی بہت ساری جو ہوتی ہیں جو لاسز ہوتی ہیں وہ ان کو کہتے ہیں انسینسیبل لاس, جو آپ کے سانس کے ذریعے سے بھی جو ہے آپ کا پانی جو ہے خارج ہو رہا ہوتا ہے. تو سویٹنگ سے بھی, جی سویٹنگ تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے, لیکن بہت ساری چیزیں پتہ نہیں لگ رہی ہوتی ہیں آپ کو. تو اس لیے آپ کو کم از کم جو آپ پانی جو آپ کا جو نکلتا ہے پیشاب کے ذریعے, اس کے اوور جو ہے نا کم از کم آپ کا 1 لیٹر یا 1 سے 1.5 لیٹر تک آپ کا اوور ہونا چاہیے. جتنی گرمی اتنا زیادہ پانی. کھانے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ اس ٹائپ کا کھانا کھا رہے ہیں کہ مرچیں زیادہ ہیں, یا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مچھلی یا فش کھاتے ہیں تو اس وقت پانی آپ کو زیادہ پیاس نیچرلی لگتی ہے. تو یہ کیا کھانے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ خوراک کھا رہے ہیں تو پانی زیادہ کھا, اگر آپ تیل والی خوراک کھا رہے ہیں اور اگر اس میں نمک بہت زیادہ ہے تو پھر پانی آپ کو اور زیادہ چاہیے ہوگا. پھر بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس بڑا مختصر سا وقت, آپ اپنے ویورز کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے, ہارٹ کے لیے اسپیشلی رمضان کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ پیغام تو یہ ہے کہ اپنی دوائیوں میں ناغہ نہ کریں, اپنی دوائیاں وقت کے ساتھ لیں. اگر آپ دن میں 2 بار کھا رہے تھے تو اس کو افطار اور سحر کے ساتھ جاری رکھیں. کچھ دوائیاں 3 دفعہ دن میں کھانی چاہیے, تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں اور چیک کریں کہ ان کی ڈوز ایڈجسٹ ہو سکتی ہے یا اس کی ٹائپ تبدیل کی جائے تاکہ دن میں 2 بار کھائی جائیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے. اور اچھا, کھانا میں احتیاط برتیں, یہ تو ہم آلریڈی کہہ چکے ہیں. کھانا بہت زیادہ بیلنس ڈائٹ پہ رکھیں, آئلی فوڈ اتنا زیادہ نہ کریں, فروٹس کھائیں, ویجیٹیبلس کھائیں. اپنے صحت کا اس طرح بھی خیال رکھیں کہ اکثر کھانا زیادہ کھانے سے, یا ہم ایشینز میں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے, تو ہارٹ کی جو بیماری کے علامات ہیں وہ اگنور کرنے لگتے ہیں لوگ. سینے میں اگر درد ہے, سانس چڑھ رہا ہے, یا کبھی بدہضمی سی محسوس ہو تو اس کو صرف بدہضمی نہ سمجھیں, وہ انجائنا کی علامت بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کو چیسٹ میں پین ہو رہی ہے, سانس میں تکلیف ہو رہی ہے, دل کی دھڑکن بہت تیز ہو رہی ہے, تو فوراً 999 کال کر کے ایمرجنسی سے رجوع کریں. اور اگر روزے کی حالت میں طبیعت زیادہ خراب ہو اور آپ کو لگے کہ واقعی یہ آپ کو روزہ کنٹینیو نہیں کرنا, تو کیونکہ ہمیں شریعت اس کی اجازت دیتی ہے,
آپ پلیز اگر کوئی لائف تھریٹنگ ہاں بیماری ہے تو بالکل، تو دوائی اس طرح کا رسک نہ لیں اور اپنی میڈیکیشن کو، ایڈوائس یہی ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ اپنی میڈیکیشن کو اسٹاپ نہ کریں. ڈاکٹر صاحب کا آپ کا بہت شکریہ آج جوائن کرنے کا، آپ کا اسپیشل شکریہ. آپ آج ہمارے ویورز کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے، بہت بہت شکریہ. ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس پروگرام سے فائدہ ہوا ہوگا. ہمارے ساتھ اسی طرح ہم آپ کو اسلام چینل کے توسط سے مختلف ایکسپرٹس کو یہاں پہ لے کر آتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو اس کا فائدہ ہو. بہت سارے لوگ جو دیکھتے ہیں اس میں میڈیکل ریلیٹڈ ہم انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم قیمتی لوگ یہاں پر آتے ہیں. ناظرین، انشاءاللہ یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ ابھی بریک کے بعد مفتی عبدالوہاب صاحب موجود ہوں گے. انشاءاللہ دیکھتے رہیے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام قبولیت کی گھڑی میں خوش آمدید کرتا ہوں. ناظرین، رمضان مبارک کا مہینہ اپنی برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے. الحمدللہ پہلا عشرہ ختم ہو چکا. اب دوسرا عشرہ جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے وہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. رمضان بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور ہم میں جتنی تیزی آنی چاہیے تھی اتنی تیزی آ نہیں رہی. رمضان میں تیزی ہے، ہم میں سستی ہے. تو لہذا جس طریقے سے رمضان تیزی سے گزر رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے اعمال میں، اپنی عبادات میں اور اپنی جو رمضان کی مصروفیات ہیں ان میں بھی تیزی لانی ہوگی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ رمضان سے مستفید ہو سکیں. ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری و امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا. یہ کل میں نے بھی اپنی مسجد میں تراویح سے پہلے الحمدللہ جب روزانہ تراویح سے پہلے 10 منٹ پہلے، یعنی عشاء کی نماز سے 10 منٹ پہلے الحمدللہ درس کا سلسلہ ہوتا ہے. ویسے روزانہ مختلف اوقات میں درس کا سلسلہ چلتا ہے لیکن وہ الحمدللہ پابندی کے ساتھ. تو اس میں نے یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، اس کو بیان کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزے کی قدر و قیمت ہے اور اس کا جو صلہ ہے اس کے حوالے سے کتنی خوبصورت حدیث بیان کی ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بھئی روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف احکام بیان کیے ہیں اور رمضان کی ٹائمنگ کو بیان کیا ہے. لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے خوبصورت انداز سے رمضان کا جو صلہ ہے، رمضان کی جو قدر و قیمت ہے اس کو بیان کیا ہے. تو میں آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف، کہ ہر ابن آدم کا عمل جو ہے وہ 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا الصوم، مگر روزہ، فإنہ لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. دیکھیں، انسان جب عمل کرتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو ہم جو ہے وہ 10 عطا کریں گے، 10 گنا عطا کریں گے. تو عام روٹین اور عام معاملہ کیا ہے؟
عام معاملہ یہ ہے کہ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے، ایک عمل کرتا ہے خیر کا، تو اللہ اس کو 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو کوئی خدا نہ خواستہ اگر کسی سے کوئی برائی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھاتے ہیں، بلکہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا 700 گنا تک بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن جو برائی کی ہو اس کو اسی کے بقدر لکھتے ہیں۔ ایک برائی کی ہے، اس کی جو سزا ہے وہ ایک بقدر ہوگی، اس کی مقدار ایک ہی ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ کوئی قانون بنایا کہ بھئی ایک نیکی کرو 10 گنا اجر ملے گا، تو ایک برائی کرو گے تو 10 گنا سزا بھی ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ سزا کو ایک ہی رکھا۔ پھر کرامن کاتبین کی ڈیوٹی لگا دی کہ جو شخص اگر کوئی نیکی کرے تو اس کو فوراً لکھ لو، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کوئی گناہ کر لے، برائی کر لے، تو اس کو مہلت دو کہ شاید وہ توبہ کر لے اور جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لے، یا وہ کوئی نیکی کر لے اور اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی برائی کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کہتا ہے کہ نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ یذہبن السیئات، وہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے، عطا ہے اللہ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 700 گنا تک بڑھا دیتا ہوں میں۔ لیکن روزہ جو ہے الا الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف میرے لیے بندہ رکھتا ہے۔ ناظرین، ساری کی ساری عبادتیں تو انسان اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اور پھر اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے سورہ فاتح میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، تو ساری عبادتیں اللہ کی ہیں۔ تو اللہ نے خاص روزے کو کیوں اپنے ساتھ مخصوص کیا؟ اس لیے کہ ساری کی ساری جو عبادات ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ریاکاری، دکھلاوا اور ظاہری صورت موجود ہوتی ہے۔ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی ریاکاری نہیں ہے، جس کی کوئی صورت نہیں ہے، وہ بٹوین یو اینڈ اللہ ہے، وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، کہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ کمرہ گھر خالی ہے، کچن میں خاتون کام کر رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے، مرد کھانے سے پینے سے روک رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا روزہ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بندہ ہر وقت اس کو اس بات کا احساس ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے میرے لیے، تو اللہ کہتا ہے یہ میں پھر اس کی جزا میں دوں گا۔ تمام عبادات کا صلہ ہے، جو جزا ہے، وہ اللہ فرشتوں کے ذمے لگاتے ہیں، فرشتے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں خود دوں گا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے وانا اجزی بہ، کیونکہ میرے لیے رکھا ہے تو میں ہی اپنا آپ دے دوں گا۔ تو یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت رکھی ہے اس روزے کے حوالے سے۔ کیوں اللہ کہتا ہے کہ میں اس کی جزا دوں گا؟ کیونکہ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کیونکہ اس نے کھانے کو، پینے کو اور اپنے آپ کو خواہشات سے روکے رکھا۔ کس کے لیے؟ میرے لیے، کہ میں نے اس کو حکم دیا کہ تم کھاؤ نہیں، پیو نہیں، اپنے ازدواجی تعلق کو پورا نہ کرو، تو تم نے یہ ساری جو قربانی دی ہے وہ میرے لیے دی ہے، تو لہذا اس کا اجر بھی میں ہی عطا کروں گا، اس کا بدلہ بھی میں ہی عطا کروں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیں رمضان کی کتنی بڑی شان ہے الحمدللہ، کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر اللہ خود عطا کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ بادشاہ حکم کرے وزیروں کو، مشیروں کو کہ بھائی اس کو یہ عطا کر دو، اس کو یہ دے دو، اور ایک یہ ہے کہ بادشاہ اس کو بلائے اور بلانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے ہدیہ دے، اپنے ہاتھوں سے تحفہ دے، اور پھر کہے کہ بادشاہ کہ اپنا آپ ہی دے دے کہ بھائی میں ہی تیرا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ مولا فلاح الکل، جس کا اللہ ہو گیا اس کے تو سب کچھ ہوگی، اس کا تو سب کچھ ہو گیا، جس کا بادشاہ ہو گیا تو ساری بادشاہی اس کی ہو گئی۔ تو لہذا اللہ کہتا ہے کہ کیوں؟ کہ تم نے میری وجہ سے کھانے پینے کو چھوڑا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، خوشی کے لمحات ہیں، فرحت عند افطاری و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک جب وہ افطار کے وقت اس کو جو راحت ملتی ہے، جو فرحت ملتی ہے، جو خوشی ملتی ہے۔ افطار کے وقت کیوں خوشی ملتی ہے؟ ہم لوگوں کو تو اس لیے ملتی ہے نا کہ بھئی سامنے پکوڑے رکھے ہوئے ہیں، سموسے رکھے ہوئے ہیں، دہی بلے رکھے ہوئے ہیں، چاٹ رکھی ہوئی ہے، تو اب خوشی مل رہی ہے نا کہ ہم یہ سب کچھ کھائیں گے۔ لیکن جو حقیقی معنی میں جو مومن ہوتا ہے اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا،
اللہ نے مجھے کہا روزہ رکھو، میں نے روزہ رکھا، اور اب میں اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں، تو اپنی ذمہ داری کو، اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہا ہوں، تو اب اس کو اس بات کی خوشی ہے کہ جو میرے ذمہ کام لگایا تھا اللہ نے، وہ کام میں نے کر دیا. تو لہذا اس حوالے سے لہذا وہ اس بات کو جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بھئی کہ میں جو ہے اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت جو ہے کس کے لیے ہے، یہ اللہ کے لیے ہے. تو لہذا وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے خوشی محسوس کرتا ہے. تو لہذا یہ ایک بنیادی چیز ہے. اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اور یقینی طور پہ جب بھوک اور پیاس کے بعد ٹھنڈا پانی اس کو ملے، روح افزا ملے، دودھ والا دودھ، ٹھنڈا دودھ ملے، لسی ملے، اس کو چائے ملے، قہوہ ملے، کھجور ملے، خربوزہ ملے، تربوز ملے، فروٹ کھائیں، فروٹ ملے، تو اس سے انسان کو فرحت محسوس ہوتی ہے، اس کے جسم کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ تو فطری بات ہے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، خوشی محسوس کرو، کھاؤ، کلو وشربو، کھاؤ پیو، لیکن اسراف مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو. تو اور یہ افطار کے وقت کی خوشی ہو گئی. اور فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو جب ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. یعنی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا. دیکھیں روزہ رکھا جاتا ہے اللہ کے لیے. روزہ کس کے لیے رکھا؟ اللہ کے لیے رکھا. کھانے پینے کو کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا. اللہ کہتا ہے میں جزا دیتا ہوں، میں اپنا آپ دیتا ہوں. اب جب اللہ نے جزا دے دی، اپنا آپ دے دیا، تو اب بھائی جب انسان نے اللہ کی محبت میں سارے کام کیے، تو انسان جب کس سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کی تکمیل کب ہوتی ہے؟ جب وہ اس کا دیدار کرتا ہے، جب اپنے محبوب کی زیارت کرتا ہے، دیدار کرتا ہے، جبھی تو جا کے وہ جو مراحل ہیں عشق کے وہ مکمل ہوتے ہیں. تو وصل کے بعد اتصال کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ تو منتہا تک نہیں پہنچ سکتا انسان. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا، اپنی ملاقات کرواؤں گا. جنت الفردوس میں روزانہ اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کروائے گا. اور جو ہے جب عام مسلمانوں کو ہر جمعے کے دن ملاقات اللہ کرائے گا، اپنی زیارت کروائے گا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کا دیدار ایسے کرو گے جیسے تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. تمام دنیا کے انسان اگر سورج چاند نکلا ہوا ہو آسمانوں پر اور 14ویں کا ہو تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. اس طرح اللہ تعالیٰ دیدار کرائے گا. تو آدمی جو ہے 90 سال تک صرف و صرف اللہ کو دیکھتا رہے گا. اور اللہ کی کا دیدار جو ہے، حضور نے جس کے بارے میں دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی اسألک بنظرۃ وجہ الی وجہک، کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اپنی نگاہوں کی لذت جو تیرے چہرے کو دیکھ کر مجھے حاصل ہوگی. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ موقع، وہ لمحہ مجھے عطا کر. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا آپ عطا کر دیں گے. جنتی جنت کے اندر پہنچ کر ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو ساری نعمتیں اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھیں گی. انسان چاہے گا کہ بس وہ دیدار کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ لذت والا ہوگا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ عدن فی جنات عدن ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ اللہ ان کو جنتیں عطا کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کو اچھے ٹھکانے عطا کرے گا، جنت عدن عطا کرے گا. لیکن آخر میں اللہ کیا کہتا ہے؟ ورضوان من اللہ اکبر. اللہ کی رضا جو ہے سب سے بڑھ کر ہے. یعنی جنت سے، جنت کی نعمتوں سے بڑھ کر بھی کس کی رضا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ اپنی رضا عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سرٹیفکیٹ دے گا کہ میں تجھ سے راضی ہوں. اس لیے رمضان کی دعاؤں میں ایک بڑی بہترین دعا ہے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جا اور تو مجھے جنت عطا کر. اور ونعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے. یعنی وہ کہتے ہیں تو نہ چھوٹے مجھ سے، یا رب تیرا چھٹنا ہے غضب، یوں میں راضی ہوں چاہے سارا زمانہ مجھے چھوڑ دے. تو اللہ راضی رہے، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، اللہ راضی رہے. تو اللہ کی رضا جو ہے سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ پھر فوز عظیم، اس کو اللہ نے فوز عظیم قرار دیا ہے کہ یہ عظیم کامیابی ہے. تو لہذا یہ خوشی روزے دار کو نصیب ہوگی. ناظرین آپ امیجن کریں میں اور آپ کہ ہم تھوڑے سے دن ہیں، ان دنوں کے اندر روزہ رکھتے ہیں، اس کا عوض، اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے.
قرآن نے بڑے پیارے انداز سے کہا یا ایھا آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. یہ چند دن ہیں گنتی کے، چند دن ہیں. اللہ کہتا ہے چند دنوں میں تم تکلیف کو برداشت کرتے ہو، تم جو ہے کھانے پینے کو چھوڑتے ہو، لیکن اس کا بدلہ دیکھیں اللہ اپنا آپ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے. پھر اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزے دار کی منہ کی جو اسمیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مسک سے زیادہ محبوب ہے. دیکھیں ایک تو منہ سے بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے نا، وہ آتی ہے ایک تو منہ گندا ہونے کی وجہ سے، آپ دانت صاف نہیں کرتے پراپر، آپ برش نہیں کرتے، آپ مسواک نہیں کرتے، اور اچھی طریقے سے آپ خلال نہیں کرتے دانتوں کا، اور کھانا کھانے کے بعد آپ کلی نہیں کرتے، تو جو آپ کے کھانے کے ذرات آپ کے مسوڑوں کے اندر پھنس جاتے ہیں اور تھوڑے عرصے بعد وہ سڑ جاتے ہیں، تو ان کے سڑنے کی وجہ سے جو ہے منہ سے گندا منہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی گندی اسمیل آتی ہے. یہاں پہ مراد وہ اسمیل نہیں ہے، وہ تو گندگی کی وجہ سے ہے. روزے کی حالت میں بھی حکم ہے کہ آپ جو ہے مسواک کریں، مسواک کرنا سنت ہے. تو لیکن یہ جو اسمیل آتی ہے یہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے. یہ خاص قسم کی ایک اسمیل ہوتی ہے، وہ تو بڑی کری ہوتی ہے، اس کو تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے اندر اتنی کراہت نہیں ہوتی. تو یہاں پر جو خلوف فم الصائم ہے، خلوف کہتے ہیں خالی پیٹ، جوف جو خالی ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو اسمیل آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے. کیوں؟ اللہ کہتا ہے میری وجہ سے اس نے کھانے اور پینے کو چھوڑا، میری وجہ سے اس نے اپنے معدے کو خالی رکھا ہے. تو لہذا جب معدے کو خالی اس نے میری وجہ سے رکھا اور میری محبت میں رکھا ہے، تو جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا تو پھر جو ہے حبک الشیء یعمی و یسمی، تیرا کسی سے محبت کرنا اس کی طرف سے اندھا اور بہرا تجھے کر دیتا ہے. پھر اس کے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا، کوئی خرابی نظر نہیں آتی، ساری خرابیوں سے سارے عیبوں سے پردہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو اس کا محبوب ہے، وہ تو اس سے محبت کرتا ہے. ایک ماں جب اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو وہی خاتون جب بچہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ اس کو دوسرے بچوں کی نیپیوں سے اسمیل آتی ہے اور وہ منہ اپنی ناک پہ ہاتھ رکھتی ہے، لیکن جب اس کا اپنا بچہ ہوتا ہے تو خوشی خوشی اس کو دھو رہی ہوتی ہے، صاف کر رہی ہوتی ہے، اس کو کوئی اسمیل نہیں آ رہی ہوتی، بلکہ اس کو پیار آ رہا ہوتا ہے. کیوں کہ یہاں پہ ممتا کی محبت ہے، تو وہاں پہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کو پیار، اللہ کو محبت، اللہ کو محبوب ہے وہ اسمیل. پھر حضور نے فرمایا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، شیلڈ ہے. اور وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، دیکھو کہ جب تم میں سے کوئی روزے دار ہو تو روزہ جب رکھے تو ایک تو روزہ ڈھال ہے. دیکھیں جب انسان میدان جنگ میں ہوتا ہے تو ایک ہاتھ میں نیزہ ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے. اس سے وہ اٹیک کرتا ہے اور اس سے وہ ڈیفنس کرتا ہے، ڈھال سے ڈیفنس کرتا ہے. دونوں چیزوں کو آنا ضروری ہے. اب ڈھال شیلڈ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ دو چیزوں سے انسان کو بچا رہی ہے روزے دار کو. ایک تو جو چھوٹے شیطان ہیں، جو نفس ہے وہ حملہ کر رہا ہے تو اس سے یہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور دوسرا جہنم کی آگ سے یہ روزہ بچاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب تمہارا روزہ ہو تو فلا یرفس، بیہودہ گفتگو، فحش گفتگو مت کرو، ورگل ٹاک مت کرو، گندی باتیں مت کرو، گندے کام تو دور کی بات، گندی بات بھی نہیں کرنی. اور ولا یسخب، اور غصہ مت کرو. جو آج ہم چائے نہیں ملی، کھانا نہیں ملا، خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے افطار سے پہلے غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، چڑچڑے بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی چڑچڑی ہو رہی ہیں، مرد بھی چڑچڑے ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ روزہ رکھا ہوا ہے، خالی پیٹ ہیں، چائے نہیں پی، کافی نہیں پی، سگریٹ نہیں پیا، اب غصہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. اور فَإِنْ أَحَدٌ، اور اگر تم سے کوئی تمہیں گالیاں دے، کوئی تم سے کوئی لڑائی کرے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اس کو کہو بھائی میرا روزہ ہے، میرا روزہ مت خراب کرو، جاؤ کوئی اور کام کرو، کسی اور جگہ جاؤ. مطلب منہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی لڑائی کر رہا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے، راستے میں کسی نے کوئی آپ کو برا بھلا کہہ دیا، ٹریفک میں کوئی آپ سے آگے نکل گیا، نکلنے دیں اس کو، کوئی بات نہیں، آپ راستہ دے دیں. اور گھر کے اندر، کام کے اندر، ہر جگہ اپنے روزے کی حفاظت کریں. اور بہترین بات کیا ہے کہ بھائی میرا روزہ ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ بھائی میرا روزہ ہے، تاکہ سامنے والے کو بھی پتہ چلے. وہ یہ نہیں کہ ایک صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے تھے کہ یار وہ ابھی تو میرا روزہ ہے،
اگر روزہ نہیں ہوتا میں تجھے بتاتا کہ پھر میں کیا کرتا ہوں. نہیں, روزہ انسان کی ٹریننگ کرواتا ہے کہ بھائی یہ ٹریننگ ہو کہ بھائی عام زندگی میں بھی ایسی کرنا ہے, غیر رمضان میں بھی ایسی کرنا ہے, کہ درگزر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا بڑا احسان ہے. آپ سے رہنمائی لینی ہے. میرے 2 کویسچن ہیں. پہلا یہ مسئلہ کہ میں تقریباً 1.5 سال پہلے مجھے جو ہے کڈنی کا مسئلہ ہو گیا تھا, اور لاسٹ ایئر بھی رمضان میں میرے روزے میں نہیں رکھ سکا کیونکہ بہت زیادہ شدت تھی بیماری کی, اور مجھے کیمو وغیرہ ٹائپ کی جو ہے وہ میڈیسن کنسلٹنٹ نے ڈائگنوز کی تھی, اور کافی میڈیکیشن میں اس میں لے رہا تھا. اور ابھی مجھے مسئلہ ہے 1.5 سال سے میں میڈیکیشن لے رہا ہوں, اور لاسٹ ایئر مجھے کنسلٹنٹ نے جو ہے وہ کہا تھا جی کہ آپ کے لیے فاسٹنگ ٹھیک نہیں ہے, آپ فاسٹنگ بالکل نہ رکھیں, آپ کے لیے بہت کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. تو لاسٹ ایئر بھی بس نہ چاہتے ہوئے مجھے روزے چھوڑنے پڑے. فدیہ تو دے دیا تھا. اس سال بھی ایسا ہوا ہے کہ میری میڈیکیشن ابھی بھی چل رہی ہے, اور اچھا یہ میں نے چلیں, ڈاکٹر سے اچھا ابھی اس کو شارٹ کریں نا, یہ بتائیں کہ جی ابھی جی جی سوری, میں یہ پوچھنا تھا کہ ابھی بھی کنسلٹنٹ نے کہا ہے جی کہ آپ فاسٹنگ نہیں رکھ سکتے کر سکتے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہوئے گی. ابھی آپ کی میڈیسن کی وجہ سے کڈنی جو ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے, لیکن اگر آپ فاسٹنگ رکھیں گے, فاسٹنگ کریں گے تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے آپ کی کڈنی کو ٹھیک نقصان. ہے, ٹھیک ہے میرے بھائی, میں بتاتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے کہ زکوٰۃ جو ہے میں یوزولی جو ہے نا آن لائن دیتی تھی, لیکن اس دفعہ جو ہے نا میں ادھر پاکستان میں اپنی جو ہے بہن کو دے رہی ہوں تاکہ وہ میری طرف سے جو ہے نا زکوٰۃ دے دیں, غریبوں میں بانٹے, اور کچھ جو ہے زکوٰۃ کے پیسے میں اپنے بھائی کو بھجوا رہی ہوں وہ اسٹڈیز کے لیے, وہ چھوٹا بھائی ہے میرا. تو ایسی زکوٰۃ ہو جاتا ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, پہلے تو یہ جو میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی ان کے ساتھ ایشو ہے ہیلتھ کا, کڈنی کی پرابلم ہے ان کو, اور وہ میڈیسن پہ ہیں, اور ڈاکٹر نے ان کو کہا ہے کہ اگر آپ میڈیسن چھوڑیں گے اور روزہ رکھیں گے تو آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے, اور پھر آپ کی کڈنی کو ایشو ہوگا, آپ کی ہیلتھ کو ایشو ہوگا. تو ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اچھا دیکھیں, اس ایسی صورت کے اندر کہ اگر تو بیماری ایسی ہے جو اب کنٹینیوسلی رہنی ہے, مطلب ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو میڈیسن پہ ہی رہنا ہے, اور اگر آپ میڈیسن نہیں کھائیں گے تو آپ کو پرابلم ہوگی, اور وہ یعنی کئی سال تک کا کے کھانا ہے. تو اب ایسی صورت میں جو شخص ہے اس کو پھر فدیہ دینا ہوتا ہے, اس کو پھر جو ہے وہ 1 روزے کا فدیہ دینا ہوگا, 1 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا. ٹھیک ہے جی. تو لیکن اگر ایسی سچویشن ہو کہ ڈاکٹر نے وقتی طور پر اس کو ڈائگنوز کیا ہے بیماری کو, اور وقتی طور پہ کوئی دوا کو تجویز کیا ہے کہ بھئی آپ نے یہ دوا اتنے عرصے تک کھانی ہے, تو اور آپ کو لگتا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں اب جب یہ علاج ہوگا تو اس کے بعد آپ ٹھیک ہو جائیں گے, تو ایسی صورت کے اندر پھر بندے کو فدیہ نہیں دینا ہوتا. پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کو روزوں کی قضا رکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو پھر فدیہ نہیں دینا ہوگا, پھر اس کو روزوں کی قضا رکھنی ہوگی. یہ اس صورت میں جب وہ اس کو ڈاکٹر یہ کہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور آپ کی صورت میں یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال بھی آپ نے روزے نہیں رکھے بیماری کی وجہ سے, تو پھر اب دوسرا رمضان آ گیا ہے اور ابھی بھی ڈاکٹر نے یہی کہا ہے, تو آپ کی صورت میں یہ ہے کہ آپ کو پھر روزہ نہیں رکھنا, آپ کو ہر روزے کا فدیہ دینا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے جی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہی ہیں. ایک وہ کہ اپنی بہن کو بھیجوا رہی ہیں, اور انہوں نے بہن کو وکیل بنایا ہے اور کہا ہے کہ بھئی آپ میرے بہاف پہ آپ جو غربا اور مساکین ہیں ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں, ان میں تقسیم کر دیں. تو بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی بہن کو, بلکہ کسی کو بھی آپ وکیل بنا سکتی ہیں,
تو بالکل آپ صحیح ہے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ آپ نے کچھ رقم اپنے چھوٹے بھائی کو بھجوا رہی ہیں اور وہ اسٹڈی کر رہے ہیں اور وہ ان پیسوں کو یوز کریں. اچھا، اس میں تھوڑا سا ایک ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کا بھائی وہ اگر مستحق ہے، یعنی مستحق اس کو کہتے ہیں کہ جو انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی فقیر ہے، مسکین ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، بالکل غریب. مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک دو وقت کا کھانا ہے. تو اگر وہ اس کی صورتحال یہ ہے اور وہ بہت ہی مستحق ہے اور ضرورت مند ہے، پھر تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، بھائی بھی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ وہ مستحق ہوں. تو پھر تو وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر وہ مستحق نہیں ہے اور صرف آپ اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنی فیس دو، تو فیس کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یعنی زکوٰۃ تو اس بندے کا حق ہے جو بالکل کھانے پینے سے بھی لاچار ہو، جو بالکل غریب مسکین ہو. اور فیس تو جب ہی دے گا نا آدمی جب کھاتا پیتا ہوگا. تو اس کے لیے زکوٰۃ کی رقم دینا جائز نہیں ہے اور وہ مستحق بھی نہیں ہوگا. تو اگر مستحق ہے تو آپ اس کو پیسے دے دیں اور پھر وہ ان پیسوں کو کھانے پینے پہ لگائے، اپنی کالج کی فیس پہ لگائے، یونیورسٹی کی فیس پہ لگائے، تو پھر وہ اس کو اختیار ہے اور وہ اس طرح سے جو ہے وہ اپنا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس چیز کو جو ہے آپ نے مد نظر رکھنا ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم. اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک ہی رکھے. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ ہمارے گھر کے بچے روزہ رکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پرائمری اسکول کے ہی ہیں، تو وہ غیر مذہبی جو بچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے، بچوں کے فرینڈ ہیں، تو کیا وہ رکھ سکتے ہیں اگر کہ؟ چلیں ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ آپ تو پتہ چل گیا میں نے کیا کہا. ہاں پتہ چل گیا مجھے. آپ نے بہت اچھی طرح سے، بہت صاف اردو میں، بڑے اچھے انداز میں مجھے بتایا اور میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، ایک سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یہ ٹائم چینج ہوا، تو آج میرے ایک دوست ہیں آسٹریلیا میں، اور آسٹریلیا میں 2 اپریل کو ٹائم چینج ہوا، تو ان کا بھی فون آیا اور یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ جب وقت چینج ہوا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ افطاری جو ہے وہ وقت سے پہلے کر لی. تو وہ سمجھا کہ بھئی سمجھے کہ 6 بج کے کچھ منٹ پہ افطاری ہے تو انہوں نے کر لی. ٹائم تو چینج ہو چکا تھا، وہ تو 7 بج کے کچھ منٹ پہ تھی. تو اس طریقے سے جو ہے پھر کیا ان کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو دیکھیں، جب آدمی کو غلط فہمی کی بنیاد پر آپ نے سمجھا کہ بھئی سورج غروب ہو گیا ہے اور آپ نے افطار کر لیا، پتہ چلا کہ جی سورج تو غروب نہیں ہوا تھا، تو پھر تو اب اس صورت میں روزہ تو نہیں ہوتا، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس روزے کی قضا رکھنی ہوتی ہے، کفارہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوا ہے نا، جان بوجھ کے تو نہیں ہوا. اسی طرح سے آپ نے سوچا کہ جی ابھی سحری کا وقت ہے، آپ سحری کھا رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا ہو سحری کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، ٹائم چینج ہو چکا تھا. تو جیسے وہ میرے دوست کے ساتھ ہوا آسٹریلیا میں، تو کیا اب روزہ نہیں ہوگا، پھر روزے کی قضا رکھنی ہوگی، بعد میں ایک روزے کی قضا رکھنی ہوگی. اچھا، اب ایسی صورت کے اندر کیا اس کو اب اجازت ہے شرعی طور پہ کھائے پیے؟ تو نہیں، یہ نہیں ہے کہ بھئی وہ اب کھلم کھلا کھانا پینا شروع کر دے اور جو ہے وہ رمضان کا احترام نہ کرے. اس کو رمضان کا احترام کرنا ہوگا، ٹھیک ہے جی، اس کو جو ہے وہ کھانے پینے سے بھی رکنا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ کھا سکتا ہے، لیکن احترام ضروری ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہاں جی، السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. ہاں جی جی فرمائیں جی. اچھا، ایک میں نے آپ سے کویشچن پوچھنا تھا کہ جیسے رمضان میں ہمیں افطار انویٹیشن ملتا ہے، تو مطلب سم ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آپ سے مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب ٹھیک ہے چلے جاتے ہیں، آپ انویٹیشن پہ انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن obviously آپ سے کچھ عبادت بھی نہیں ہوتی ہے، رات کو تراویح بھی نہیں پڑھی جاتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس سلسلے میں مطلب آپ نہ کر سکتے ہو؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. چلے ٹھیک ہے جی. اچھا دیکھیں جی، ماشاءاللہ افطار کرانا بہت اچھی بات ہے، اور حضور کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بقدر ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں.
اور جو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہ ہو، اس کو پیاس نہ لگے گی. تو یہ سارے فضائل ہیں افطار کرانے کے. بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، اور کرانا چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جی کوئی بھوکا ہو یا غریب اور مسکین ہو، ایک دوسرے کو آپ کرا سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر چند شرائط کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جماعت کی نماز کا اہتمام ہو، کہ جہاں بھی آپ نے افطار کرنے گئے ہیں یا مسجد میں ہیں تو مسجد میں تو جماعت کی نماز ہوگی. اگر کہیں گھر میں گئے ہیں تو وہاں پہ اگر مسجد قریب ہے تو افطار کرنے کے بعد مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، پھر مغرب کے بعد آ کے کھانا وغیرہ کھائیں. تو اس بات کا خیال رکھنا تو بہت ضروری ہے. افطار کرانا تو ایک سنت عمل ہے، ایک ثواب کا کام ہے، نماز پڑھنا فرض ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی افطار کے چکر میں نماز ہی فوت ہو جائے. نماز کا فوت ہونا تو بہت ہی گناہ کی بات ہے، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں، اور جماعت سے نماز کا پڑھنا بڑا ضروری ہے. تو جماعت کا اہتمام ہو. اگر جماعت کا اہتمام ہے اور یہ سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد آپ نے جیسے کہا کہ وہی تراویح، تو تراویح کا بھی، عشاء کا بھی خیال رکھنا ہے، تراویح کا بھی خیال رکھنا ہے. تو وہ اس کو ڈیزائن ایسے کیا جائے کہ بھئی تراویح بھی مس نہ ہو، عشاء بھی مس نہ ہو، نماز بھی مس نہ ہو، اور عبادت بھی ہو جائے. تو افطار میں اگر کہیں جائیں تو وہاں بیٹھ کے دعا کریں، ذکر اذکار کریں. تو اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے نا. تو یہ ماحول بنے تو یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ لاہو لایانی میں لگ جائیں گے اور شغل ہو جائے گا اور گپ شپ ہوگی اور فضول باتیں ہوں گی، ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، اور نہ نماز کا خیال رکھا جائے گا، نہ تراویح کا خیال رکھا جائے گا، تو پھر تو ایسے افطار میں تو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. پھر اس سے تو معذرت کر لینی چاہیے. اس کو کہنا چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، جزاکم اللہ، آپ نے دعوت دی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ بچے جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. ہم بھی رکھا کرتے تھے، ہمارے والدین رکھواتے تھے، ہم لوگ چڑی روزہ رکھتے تھے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے رکھا ہوگا. تو روزہ رکھنا بہت اچھی بات ہے تربیت کے لیے. بہت چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے، بڑے بچوں کو رکھوانا چاہیے. 10 12 سال 13 سال کے عمر کے بچے ہوں تو ان کو رکھوانا چاہیے، اور تاکہ ان کی ٹریننگ ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے. ٹھیک ہے جی. باقی ان کو دیکھ کے اگر کوئی غیر مسلم بچہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھنا ہے، اچھا دیکھیں غیر مسلم بچہ کیا، غیر مسلم مرد بھی، یا مرد اور عورت، بالغ مرد اور عورت جو ہے وہ لڑکا لڑکی، وہ اگر روزہ رکھتے ہیں تو ان کو روزہ رکھنے کا ویسے تو فائدہ ہو جائے گا. لیکن جب انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، تو آج کل کی میڈیکل سائنس تو اس چیز کو پروف کر رہی ہے، اگرچہ وہ کرے نہ کرے. ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں پورا یقین ہے، ہم تو عبادت کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں. ہمارا مقصد اس سے کوئی جسمانی فائدہ حاصل کرنا تو نہیں ہے نا. یہ جو آج کل لوگوں میں ایک رجحان چل پڑا ہے نا کہ جی روزہ رکھو، روزہ رکھنے سے آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی، تو کہیں نہ کہیں اس میں شبہ آتا ہے، عبادت کا نہیں آتا. آپ یہ آتا ہے کہ جی آپ نے اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی. تو بھائی تو پھر آپ نے روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اپنی صحت کو اچھا کرنا ہے. اگرچہ اس سے صحت اچھی ہوتی ہے، لیکن مقصد صحت کا اچھا کرنا نہیں، مقصد تو عبادت ہے. وہ اس کا ایک ضمنی فائدہ ہے کہ بھئی آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی. تو کوئی غیر مسلم اگر رکھ لیتا ہے تو ہاں ٹھیک ہے جی، اس کو جسمانی طور پر فائدہ ہو جائے گا. لیکن جب وہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، رمضان کو نہیں مانتا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، تو بس دنیاوی فائدہ ہو جائے گا، اخروی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے تو ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ناظرین، آج ہماری الوہاب فاؤنڈیشن کی اپیل ہے، اور آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے گا اور دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعدائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دین الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها وادیتها یا ارحم الراحمین. یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام،
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اللہم تقبل منا صیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقاء شہر رمضان۔ یا اللہ تو ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہمارے قیام کو قبول فرما، ہمارے رکوع کو، سجود کو، تلاوت قرآن پاک کو قبول فرما، اور یا اللہ تو ہم سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ تو اپنی رضا عطا فرما، جنت کے اندر داخلہ عطا فرما، یا اللہ تو افطار کے وقت کے اندر یا اللہ تو گناہ گاروں کی مغفرت کرتا ہے، یا اللہ ہم بھی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ہم سب کو یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، یا اللہ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار وما قرب الیہا من قول او فعل او عمل۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ ہم بڑے گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار ہیں، یا اللہ تو ہم سب پر رحم کا معاملہ فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے دوست، احباب، عزیز و قارب یا اللہ بیمار ہیں، ان کو صحت کاملہ، دائمہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں، ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو بے گھر ہیں، ان کو گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد صالحہ، اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ جو بچیاں اور بچے رشتوں کے منتظر ہیں، یا اللہ ان کو خیر والے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو چکے، یا اللہ تو ان کو کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو شادی شدہ ہیں، ان کے گھروں کو آباد فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر سے جھگڑوں کو ختم فرما، نفرتوں کو ختم فرما، یا اللہ محبتوں کو پیدا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، مسلمانوں میں اتحاد، محبت، اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے اندر سے انتشار کو ختم فرما۔ یا اللہ مسلمانوں میں یا اللہ یونٹی پیدا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو صالح قیادت عطا فرما۔ یا اللہ صالح حکمران عطا فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جتنے ہمارے عزیز و قارب اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ کتنے ہمارے عزیز و قارب، دوست، احباب پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، جو اس رمضان میں نہیں ہیں، اور یا اللہ کتنے اب ہم اس رمضان میں ہیں، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے۔ یا اللہ جتنے ہمارے عزیز و قارب اسلام چینل کے اور اس پروگرام کے جتنے ویورز ہیں، جتنے میرے متعلقین ہیں، محبین ہیں، یا اللہ جو انتقال کر چکے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، رمضان میں یا اللہ تیری رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازے کو بند کر دے، اپنی رحمت کے، اپنی جنت کے دروازوں کو ہم سب کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہم گناہ گار لوگ، خطا کار لوگ، روزے کی حالت میں اگر ہم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، یا اللہ جو غلطی ہو جاتی ہے، یا اللہ تو معاف فرما، یا اللہ تو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین خاص طور پر اس وقت دنیا کے اندر مسلمان اور انسان بڑے پریشان حال ہے، یا اللہ مہنگائی ہے، یا اللہ ہر طرف جو ہے وہ بے برکتی ہے، یا اللہ برکت عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کو ختم فرما۔ یا الہ العالمین لوگوں کی زندگیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے حلال رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ یا اللہ تو رمضان کے مہینے کے اندر یا اللہ تو رزق کو بڑھا دیتا ہے، تو یا اللہ تو ہم سب کے رزق کو بڑھا دے، اور یا اللہ تو ہم سب کے لیے حلال رزق کے اسباب کو پیدا فرما، اور یا اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین علماء کی حفاظت فرما، مشائخ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ جو مسجدوں کے اندر رونق ہے، یا اللہ یہ ہمارے ائمہ، علماء، حفاظ کے صدقے ان کی بدولت ہے، یا اللہ تو ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ مدارسی، مکاتب کی، مساجد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر دینی مراکز کی، دینی مرکز کی، دینی ادارے کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین جو خاص طور پہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، یا اللہ تو ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کو بھی رمضان کی برکات سے محروم نہ فرما۔
یا اللہ جو اس رمضان کے اندر بھی یا اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، یا اللہ تیری اس رمضان کے مہینے میں بھی اگر روزہ نہیں رکھتے، یا اللہ تو ان کو توفیق عطا فرما کہ یا اللہ وہ تیری اطاعت کریں، اور یا اللہ وہ بھی رمضان مبارک کی برکات کو سمیٹیں۔ یا اللہ ایسے دوست احباب جو اللہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، یا اللہ تو ان کو سیدھے راستے پہ لے آ، اور یا اللہ ہم سب کو بھی رمضان کے اندر جو ہے خاص طور پر یا اللہ ہر قسم کی برائی سے، یا اللہ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعامل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی اگر کوئی جھوٹ بولنے سے اور غیبت کرنے سے اور بری گفتگو فحش گفتگو کرنے سے نہیں بچتا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ یا اللہ روزے کی حالت میں یا اللہ غیبت سے، جھوٹ بولنے سے، یا اللہ چغلی کرنے سے، بدگمانی کرنے سے، یا اللہ گالیاں دینے سے، جھگڑا کرنے سے، یا اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو صحیح طور پر رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یا اللہ ہمیں قرآن صحیح طور پر رمضان میں اور غیر رمضان میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین امت اس وقت اسلام سے دور ہو چکی، قرآن سے دور ہو چکی ہے، یا اللہ تو امت کو یا اللہ قرآن کے قریب لیا۔ یا اللہ رمضان کے مہینے کو تو نے جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ نزول قرآن کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، تو یا اللہ قرآن سے ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قیام اللیل کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو میرے بھائی اور بہنیں تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، یا اللہ تو ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ تراویح کا اہتمام کریں، قیام اللیل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں۔ یا اللہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، یا اللہ رمضان کا مہینہ تجھ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یا اللہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کی تربیت فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو جو تو رمضان کے مہینے میں سورج غروب ہوتے ہی صدائیں بلند کرنے لگتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، تو یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں تو ہمیں عطا کر۔ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول فرماؤں، تو یا اللہ تو ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما، اور جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ خاص طور پہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو ناظرین انشاءاللہ افطار کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے الوہاب فاؤنڈیشن کی اپیل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔